अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन को सिलसिला कहानी के पीछे कहानी में एक मरतबा फिर वेलकम करता हूँ, मरहबा कहता हूँ। इंशाअल्लाह आज भी अपनी लर्निंग के लिए हम कुछ स्टोरीज़ को शेयर करेंगे, कुछ हिकायात को बयान किया जाएगा जिनका मकसद कुछ न कुछ उसके पसे मंज़र में सीखना होगा। लेकिन पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस पाक सुनते हैं। इरशाद फरमाया, इन्ना औलन नासि बी यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन, के बेशक तुम में से कल बरोज़ क़यामत मेरे ज़्यादा नज़दीक वो होंगे जिन्होंने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा कसरत से दुरूद पढ़े होंगे। ये हिकायत है इस उम्मत से पहले किसी उम्मत के एक बड़े ही नेक शख्स की, जिसे रिवायत किया है अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने। आपकी बड़ी मशहूर किताब है तलबीस इब्लीस, उसमें यह वाक़या दर्ज है। आप लिखते हैं कि पिछली उम्मतों में एक नेक शख्स था और वो इतना इबादत गुजार था कि पूरे इलाके में लोग उस पर एतमाद करते थे और उसकी इबादत को बहुत ज़्यादा सराहते थे। उसी मोहल्ले में दो भाई थे जो अपनी एक बहन के साथ रहा करते थे। उन्होंने कहीं सफ़र पर जाना था और सफ़र इतना दराज था कि अपने साथ अपनी हमशीरा को ले जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। परेशान हुए, क्या करें। मशवरे से ये तय पाया कि अपने हमशीरा को हम अपने घर पर छोड़ देते हैं और वो जो इबादत गुजार है, आबिद शख्स है, उसके ज़िम्मे लगा देते हैं कि वो खाने पीने का एहतमाम कर दिया करेगा, हमारी बहन जाकर दरवाज़े से खाने का सामान ले आया करेगी। इस तरह से उसकी देखभाल का सिलसिला भी रहेगा और जब हम वापस आ जाएंगे तो फिर सिलसिला कार आसान हो जाएगा। आबिद के साथ उन्होंने बातचीत की। आबिद ने कहा, चलें कोई बात नहीं, खाना ही तो दरवाज़े पे रखना है, मैं रख दिया करूँगा, टाइम मैं बता दिया करूँगा और आपके हमशीरा का यूँ सिलसिला जारी रहेगा। वो दोनों भाई अपने सफ़र पर चले जाते हैं। चंद दिन तो हस्बे आदत हस्बे वादा वो इबादत गुजार शख्स अपने दरवाज़े के बाहर खाना रख देता और वो औरत आकर वहाँ से खाना ले जाती और अपने घर पे अपना वक्त गुजारा करती। कुछ दिनों के बाद उसके दिल में शैतान ने वसवसा डाला कि अकेली औरत है, उसको अपने घर से निकल कर तुम्हारे घर तक आने में वक्त सर्फ होता है, रास्ते में पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे, क्या ही अच्छा हो कि उसकी आसानी के लिए तुम वो खाना अपने दरवाजे पे रखने के बजाय उसके दरवाजे पर जाकर रख दिया करो। बज़ाहिर इसके अंदर कोई हर्ज भी नहीं था। आबिद ने अपने दिल की इस आवाज़ को सुना और अपनी रूटीन ऐसी ही बना ली। कुछ दिनों के बाद फिर शैतान ने वसवसा डाला कि अकेली औरत है, बोर हो जाया करती होगी, तुम दरवाजे पर तो जाते ही हो, पर्दे में रहकर कुछ न कुछ गुफ्तगू कर लिया करो, हाल अवाल ही पूछ लिया करो ताकि उसका भी दिल लगा रहे। इस पर भी उसने अपनी आवाज़ को लब्बैक कहा और ये करना शुरू कर दिया। फिर शैतान ने वसवसा डाला एक कदम और आगे कि पर्दे में बात करना अपनी जगह पे, लेकिन अगर अंदर जाकर कुछ देर बैठ जाया करो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। बहरहाल स्टेप बाय स्टेप एक वक्त वो आया कि वो आबिद अपने नफ्स के धोखे में आकर बदकारी का शिकार हुआ और औलाद भी पैदा हुई। अब ये घबरा गया कि इसके भाइयों के आने का भी वक्त करीब है, अब जब आएंगे तो मेरा क्या होगा। शैतान ने वसवसा डाला कि इससे बचने की एक ही सूरत है कि तुम बच्चे को और औरत को दोनों को कत्ल कर दो और सहन में दफन कर दो। जब वो आएंगे तो उनको कह देना कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी हमशीरा का इंतकाल हो गया था, मैंने उसको यहाँ पर दफन कर दिया। साल डेढ़ साल के बाद जब भाई आए और उन्होंने अपनी बहन को ना पाया तो उस आबिद के पास गए तो उसने कहा कि आपके जाने के बाद मैं उसका बड़ा ख्याल रखता था, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हुई, वो बीमार हुई और उसका इंतकाल हो गया और मैंने उसको यहाँ पर दफन कर दिया है। यहाँ शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और कहा कि तुम्हारी बहन को इस शख्स ने कत्ल कर दिया होगा, तुम कब्र को खोदो और असल माजरा मालूम करो। उन भाइयों को जब शक हुआ तो उन्होंने जब कब्र को खोला तो उसके अंदर वही मामला हुआ, बहन की लाश और बच्चे की लाश वहाँ से बरामद हुई। कोतवाल आया, गिरफ्तार हुआ
اور پھانسی کا پھندا اس عابد کے گلے پر ڈال دیا گیا۔ عین اس وقت کہ جب پھانسی کا پھندا ڈال کر اسے پھانسی دینے لگے تھے کہ شیطان وہاں پر انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور آ کر کہنے لگا، اے عابد، میں ہی وہ ہوں کہ جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا، لیکن اگر تو اب بھی میری بات مان لے تو جس طرح میں تجھے یہاں پر پہنچا سکتا ہوں اسی طرح یہاں سے میں تجھے بچا بھی سکتا ہوں۔ عابد مرتا کیا نہ کرتا، موت کے خوف سے کہنے لگا، اچھا بتا مجھے کیا کرنا ہوگا کہ میں اس موت سے اور اس پھانسی سے بچ سکوں۔ شیطان نے کہا، تو اللہ پاک کا انکار کر دے تو میں تجھے بچا لوں گا۔ معاذ اللہ، اس عابد شخص نے جیسے ہی کلمہ کفر بکا، یہاں اس کی زبان سے وہ کلمہ نکلا اور یہاں مہلت نہ دیتے ہوئے پھانسی کا پھندا اپنا کام کر گیا، اور وہ زندگی بھر عبادت کرنے والے شخص کا جو انجام ہے وہ ارتداد پر، کفر پر ہوا۔ شیطان کامیاب ہو گیا۔ ناظرین، بظاہر یہ ایک حکایت ہے اور میں نے مختصر کر کے آپ کو بیان کی، لیکن یقین کریں اس ایک کہانی کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں۔ میرے ناظرین بھی غور کریں، میں بھی غور کروں، زندگی میں کیا ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی گناہ کو یا کسی گناہ کی طرف اٹھائے جانے والے ایک قدم کو یہ سوچ کر اٹھایا ہوگا کہ بس اتنا ہی، اس سے آگے نہیں کروں گا، یا ایک ہی بار کسی گناہ کی طرف رغبت ہوئی ہوگی اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ اس گناہ کی عادت بن گئی ہوگی۔ جی ہاں، شیطان ایسے ہی انسان کو ورغلاتا ہے، اور نہ جانے کتنے ہی معاشرے کے اندر اس طرح کی کہانیاں سامنے آتی ہیں کہ جس کی ایک ابتدا تو بظاہر کسی ایک بات سے تھی لیکن اس کا انجام بہت برا ہوا۔ لرننگ کیا ہے؟ آخری سبق کیا ہے؟ کہ اگر بخار سے بچنا ہے تو نزلے سے بچو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم برائی کی طرف قدم بڑھائیں اور یہ سوچیں کہ اگلا قدم نہ اٹھے گا۔ جبھی تو ہمیں سکھایا گیا کہ جس نے اپنے نفس پر اعتماد کیا اس نے بڑے جھوٹے پر اعتماد کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اور گناہ کے دروازے سے ہی باہر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داخل ہو گئے تو پھر پتہ نہیں انجام کار کیا ہوگا۔ بڑھتے ہیں اپنے مبلغین کی جانب، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ یوسف بھائی موجود ہیں، پروگرام ان کے آپ بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ راشد مدنی بھائی موجود ہیں، ماشاءاللہ کئی سلسلوں میں آپ انہیں بھی دیکھتے ہیں۔ عمران مدنی بھائی ہیں، اور ہمارے ساتھ وقار شاہ صاحب ہیں۔ کچھ کہانیاں سنیں گے اور ان کہانیوں کے ذریعے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین غیظ المنافقین امام المجاہدین عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک سال ایسا آیا کہ رمضان کے چاند کے لیے لوگ ایک پہاڑ کی طرف متوجہ ہوئے کہ چاند کی رؤیت ہو، اس کی ہم برکتیں پائیں۔ تو یعنی رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مختلف افراد جو تھے وہ اس پہاڑ پر چوٹی پر پہنچے۔ جی، تو بظاہر کسی کو چاند نظر نہ آیا اس وقت، لیکن ایک شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین وہ دیکھیں چاند ہے۔ اچھا، اب جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ چاند نہیں تھا۔ صحیح۔ تو آپ کی ایک بصیرت تھی اور گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ایک خصوصی فضل و کرم تھا، آپ معاملہ سمجھ گئے۔ جی، آپ نے فرمایا کہ یہ چاند تیرے خیال نے پیدا کیا ہے، تیرے خیال نے یہ چاند چمکایا ہے۔ اب فاروق اعظم بھانپ گئے کہ معاملہ کیا تھا۔ فرمایا کہ یہ جو آپ کے یہ آنکھوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، ابرو جس کو کہا جاتا ہے، اس پر آپ ہاتھ جو ہے نا تر ہاتھ کر کے وہ ملیں۔ اچھا، تو وہ اس شخص نے ایسے کیا، پانی وغیرہ سے اپنے ہاتھ تر کیے اور ابرو پر ہاتھ پھیر دیا، کہا کہ اب دیکھو چاند۔ اب جب اس نے دیکھا تو اس کو چاند نظر نہ آیا، کہا کہ امیر المومنین چاند تو غائب ہو گیا ہے، آیا اور چلا گیا۔ صحیح۔ تو اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تیرے جو ابرو تھے وہ گویا کہ کمان بن گئے تھے اور انہوں نے تیری جانب خیال کا ایک تیر چلایا تھا۔ اللہ، معاملہ یہ تھا کہ تیرے ابرو کا ایک بال ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ صحیح۔ اچھا، یہ ناظرین بھی کہیں گے کہ ابرو کے اتنے بال ہوتے تو نہیں ہے کہ وہ آنکھوں تک آ سکیں، تو ہم دیکھتے ہیں جو بعض اوقات بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو یہ بال بڑھ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو
फारूक आजम ने फरमाया कि ये तेरी अबरू का एक बाल जो है ना वो टेढ़ा हो गया था और वो बिल्कुल आंख के सामने आ गया। जी, आंख के सामने आ गया, वो चांद की तरह, तो वो तुझे चांद की तरह दिखाई दे रहा था। तो दर हकीकत वो चांद नहीं था, जब तूने हाथ फेरा तो वो बाल सीधा हो गया। सही। तो इससे फिर मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी खूबसूरत एक नसीहत बयान फरमाते हैं इस हिकायत के बाद कि देखें, एक बाल टेढ़ा हुआ तो उस शख्स को वो चीज़ नज़र आई जो हकीकत में मौजूद नहीं थी, यानी आसमान के रुयत, चांद की रुयत के हवाले से गोया कि वो मिस गाइड हो गया। तो बंदा गौर करे कि एक बाल जब बंदे को इतना भटका सकता है कि जो चीज़ नहीं है वो भी नज़र आ रही है, यानी गलत फहमी हो रही है उसको, तो अगर खुदा न खास्ता दिल टेढ़ा हो गया, नज़र का जाविया टेढ़ा हो गया, आज़ा गुनाहों की वजह से, नाफरमानी और बुरी सोबत की वजह से ख़राब हो गए, तो फिर इंसान का क्या बनेगा, वो उसको कहाँ तक ले जाएंगे। ये जो जाविया नज़र होता है ना असद भाई, ये बड़ी चीज़ होती है, बड़ी कमाल की चीज़ होती है अगर ये मिल जाए बंदे को। आप देखें, एक शख्स है वो कोई, कंटिन्यू कीजिएगा राशिद भाई, इससे ये भी पता लगा कि चांद का मसला पुराना है जी। चले। अब देखिए, जाविया नज़र जो है ना, ये रब तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। एक शख्स है, कारीगर है, वो कोई चीज़ बनाता है, मिसाल के तौर पर एक कारपेंटर है, वो कुर्सी बनाता है, वो कुर्सी बनाकर हमारे सामने रखे, आम लोगों के सामने रखे और कहे कि ये कैसी बनी है, तो हम बाज़ार देखेंगे कि वो बैठने के एतबार से अच्छी है, लुकिंग वाइज भी अच्छी है, तो हम कहेंगे बहुत अच्छी बनी है। ऐसा ही। लेकिन यही कुर्सी अगर वो किसी दूसरे कारपेंटर को, कारीगर को दिखाए, उस फन के माहिर को दिखाए, तो हो सकता है वो उसमें 10-12 नुक्स निकाल दे कि इसमें ये भी मसला है, ये भी मसला है। हम देखते हैं कि हम किसी भी मौक़िफ़ पर, किसी भी मसले पर रिसर्च पढ़ते हैं, दीनी एतबार से हो, दुनियावी एतबार से हो। हमने एक मुहक्किक की तहरीर पढ़ी तो हम समझते हैं कि ये जो उसने कहा है ना दलाइल की रोशनी में, यही हक़ है, इसके सिवा जो कुछ है वो गलत है। लेकिन जब उसी मौजू पर दूसरे मुहक्किक की रिसर्च पढ़ते हम कहते हैं ये सही है। आपने बड़ा जो है वो टॉपिक छेड़ दिया है और यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि सब इनपुट दें। जैसे राशिद भाई, जाविया नज़र आपने फरमाया ना, और हर शख्स अपने हिसाब से चीज़ को देखता है। जैसे उसने बाल को सामने से देखा, मसला है एशिया की सबसे बड़ी। अच्छा, हम जब बचपन में कराची आना हुआ तो मदनी काफ़िले में जाना हुआ, इधर लांडी में एक मार्केट है, बाबर मार्केट। अच्छा, कराची में 98 की बात होगी, तो हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो वहाँ पर हम गए तो वहाँ के लोग, उम्र का एक्सपीरियंस नहीं था या कराची का एक्सपीरियंस नहीं था? कराची का था, उम्र का नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये जो मार्केट है ना यहाँ पर, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा, बाबर मार्केट। अच्छा, उस वक्त हमारा एक्सपीरियंस इतना एक्सपोजर था ही नहीं, हम लोग ठीक कहते होगी। अच्छा, फिर हैदराबाद जाना हुआ तो वहाँ पर एक मशहूर बाज़ार है, छोटी गिट्टी या छुटकी गिट्टी। वहाँ गए, एक दिन गुजारा, तो वहाँ के जो लोग थे कहने लगे, असद भाई ये जो बाज़ार है ना, ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। अच्छा, हमने कहा यार सही होगा, ये भी मतलब कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा माथा ठनका कि यार ये क्या बात है। मीरपुर ख़ास 1 साल पहले बयान के लिए जाना हुआ, तो वहाँ पर एक बल्दिया प्लाजा है या बल्दिया मार्केट है, सही। तो मुझे जो इस्लाम भी लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में जब वहाँ से गुजरे तो कहने लगे कि असद भाई ये ना एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। अच्छा, अब जो है ना मैं तो हिल गया ना, मैंने कहा यार एशिया की सबसे बड़ी वाली सही थी या 2023 वाली ठीक है या 2005-06 वाली ठीक थी। अच्छा, मुझे अब उसको मैंने ना थोड़ा कुरीदा, मैंने फिर गौर किया तो ऐसा मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एशिया में सबसे बड़ी हैं। अच्छा, अब जब मज़ीद एक्सपोजर हुआ और दुनिया देखी, पढ़ा लिखा, तो पता लगा यार दुनिया की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मीरपुर खास में ही होनी है। हालांकि एशिया में पूरा चीन आ गया, पूरा इंडिया आ गया, ईरान पूरा आ गया, रशिया का कुछ हिस्सा आ गया, जापान आ गया, नेपाल आ गया, अफगानिस्तान आ गया, मालदीव्स आ गया, यानी ये सारे जो पीछे रह गए, और मीरपुर खास या हैदराबाद के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। अच्छा, अब ये लतीफ़ा अब है ना, लेकिन वो शायद बाल है वो सारी चीज़ों में कि हम अपने ज़ाविये नज़र से जितना देखते हैं उतना देखते हैं। अच्छा, इस एक्सपीरियंस के बाद अब तो कोई भी कहता है ना कि दुनिया की सबसे बड़ी या पाकिस्तान की सबसे बड़ी या एशिया की सबसे बड़ी, बोलते हैं अच्छा भाई ये बताओ कि ये आपने कहाँ पढ़ा, तो कहाँ पढ़ी है, कहाँ देखा? 99% तो वो बेचारा सोचता है कि यार पढ़ा तो नहीं है। अच्छा, भी सुना होगा, तो भाई किससे सुना है, तो उसमें भी 99% यही होता है, उसको ये भी याद नहीं कि किससे सुना है। और उसकी अगर तहकीक पर हम चले जाएं तो वो आँख का एक बाल था कि जिसको हम बहुत बड़ा समझ रहे थे। तो इसमें यह है कि हमारी आदत के अंदर, जैसे आपने कहा कि रिसर्च जब की गई किसी चीज़ के अंदर,
جب آپ اس کا کسی اور ریسرچر کی بات دیکھتے ہیں، تھوڑا اور اس کو آپ ڈیفائن کرتے ہیں، تھوڑا اس کو ریفائن کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو نا آپ کو الگ ہی نظر آتی ہیں. آپ کچھ اصل میں الگ الگ ایکسپلوجر ہے. اب جس کا جتنا بڑا دائرہ، جس کا جتنا بڑا سرکل، بسا اوقات ہوتا یہ ہے اسد بھائی کہ بہت ساری چیز، جیسے وہ بڑی مشہور مثال ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پر 9 لکھ دیں جی تو جس نے لکھا ہے وہ تو 9 پڑھے گا، لیکن اس کے اپوزٹ جو سامنے بندہ بیٹھا ہے وہ اسے 6 پڑھے گا. ایسا ہی ہے. کیونکہ اس کو جس زاویے سے وہ اس کو دیکھ رہا ہے وہ پراپر پڑھ رہا ہے، بالکل صحیح دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ 6 لکھا ہوا ہے، اور جس نے لکھا ہے اسے پتا ہے کہ میں نے جو لکھا ہے وہ 9 لکھا ہے، کیونکہ میں جس زاویے سے اس کو دیکھ رہا ہوں تو وہ 9 دیکھ رہا ہوں. جی. تو جس کا جتنا بڑا ایکسپلوجر، جس کا جتنا بڑا ویژن، جتنا بڑا اس کا کہا جائے کہ اس کا سرکل، اس کا نکلنا بیٹھنا دیکھنا، دنیا پر اس کی کتنی ریسرچ ہے، نکلنا اٹھنا کہاں تک ہے اس کا، کیسے لوگوں میں بیٹھتا ہے، اس کا جو ہے وہ علمی معیار کتنا ہے. جی. بسا اوقات انسان جو ہے نا، وہ راشد بھائی کی اس چاند سے مجھے ایک چٹکلا یاد آ گیا کہ ہر چمکتی چیز جو ہے نا، ہر چمکتی چیز چاند نہیں ہوتی. ہر چمکتی چیز جو ہے یہ چاند نہیں ہے. تو اگر ہر چمکتی چیز کو چاند کہنا شروع کر دیا جائے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ بھائی وہ چاند کی طرح چمک رہی ہے، لیکن وہ چاند تو نہیں ہوئی نا. چاند نہیں ہوئی. چاند الگ ہے، اس کا چمکنا اپنی جگہ پر ہے، اور چمکدار چیز کا چمکنا اپنی جگہ پر ہے. یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. اچھا، بہرحال دوسری بات جو یہ راشد بھائی نے واقعہ بیان فرمایا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی بڑی اچھی گفتگو فرمائی. اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی رائے کو پیش کر رہا ہے تو اسے اس کی رائے کی حقیقت بتانی چاہیے، اس پر ظاہر کرنا چاہیے کہ واقعی آپ غلط ہیں یا نہیں، اور اچھے انداز میں کرنا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بات درست ہوتی ہے لیکن انداز غلط ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ میٹھا بولنے والے کی کڑوی مرچیں بھی بک جاتی ہیں اور کڑوا بولنے والے کا میٹھا شہد بھی نہیں بکتا. تو اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے تو پھر انداز بھی اچھا ہو، الفاظ بھی اچھے ہوں، اور اس پر یہ آسن انداز کے اندر یہ باور کرا دیا جائے کہ حضور آپ جو فرما رہے ہیں یہ حقیقت اس سے کچھ برعکس ہے. جیسے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے جب چاند کا کہا تو آپ نے اسے ڈانٹ نہیں دیا، پہاڑ سے نیچے نہیں پھینک دیا کہ تو اتنا بڑا مسئلہ. پہاڑ سے ہی نیچے نہیں پھینک دیا کہ جاؤ خود دیکھ لو اپنا چاند جا کر، لیکن کیا کہ اس کی اصلاح فرمائی آپ نے، سمجھایا، اس کو سیدھا کروایا، اس کو سمجھایا تو وہ بھی مان گیا. ہمارے اندر بھی اختلافات ہوا کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بندہ زندگی گزارتا ہے اس دنیا کے اندر تو تعلقات انسان کے مختلف مواقع پر مختلف ہوا کرتے ہیں. گھر کے اندر گھریلو تعلقات ہیں، اچھا گھر کے اندر پھر مختلف رشتے بنتے ہیں. اسی طرح دوستوں کے تعلقات ہیں، مارکیٹ کے تعلقات ہیں، آفس میں آتے ہیں تو اپنے آفس جو بوائز ہوتے ہیں، اپنے جو کلیگس ہوتے ہیں، ساتھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح اسٹوڈنٹ لائف میں چلے جائیں، ہر ایک کے تعلقات مختلف ہیں. اگر رائے میں اختلاف ہو جائے تو اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ جس سے اختلاف ہوا ہے اس کی اصلاح اچھے انداز میں کی جائے اور اس کے لیول کے مطابق کی جائے. بعض اوقات اتنی گاڑھی بات ہم کرتے ہیں کہ اس کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے. بہرحال یہ ہم نے ایک بات سیکھی، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی عمران بھائی، آج آپ کے پاس کیا سٹوری ہے؟ جی آج میں کچھ رپورٹس لے کر آیا ہوں اسد بھائی. بڑی تیاری لگ رہی ہے. کچھ خبریں لے کر آیا ہوں میں، پیپرز اٹھائیں. پروگرام تو کہانی کے پیچھے کہانی، آپ خبریں جی یہ کہانیاں ہی ہیں، پیچھے بھی ایک کہانی ہو سکتی ہے، اور ان کہانیوں کے پیچھے بہت ساری کہانیاں ہیں، اور یہ کہانیاں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کی آنکھوں تک، نظروں تک، اور اسی طرح کانوں تک پہنچتی ہیں. ارشاد. تو یہ کچھ کہانیاں ذکر کریں گے اور پھر اس کے جو اسباب ہیں، اس کے پیچھے جو کہانی ہوگی انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے ہم. ناظرین جانتے ہیں کہ اس طرح کی خبریں عام ہوتی ہیں کہ جیسا کہ ایک خبر میرے سامنے ہے کہ ایک شہر میں ماں نے 4 بچوں سمیت زہر پی کر خودکشی کر لی. استغفر اللہ. اچھا اسی طرح ایک اور خبر میرے سامنے ہے کہ ماں نے 3 بچوں کو زہر دے کر خودکشی کر لی. اسی طرح ایک اور خبر میرے سامنے یہ ہے کہ گھریلو ناچاکی کی بنا پر ماں نے 4 بچیوں سمیت زہر پی لیا، وہ بھی دنیا سے گئیں اور یہ ماں بھی دنیا سے چلی گئیں. اسی طرح ایک اور خبر میرے سامنے یہ ہے کہ 5 بچوں کے باپ نے خودکشی کر لی. عام ہے اس طرح، مطلب گائے بغائے سننے میں آتی. اب اس کے اندر 2 چیزیں ہم نے بات کرنی ہے اس کے حوالے سے. ایک تو یہ کہ وہ یہ کام کرنے پر کیوں مجبور ہوئے. ظاہر ہے کہ جان ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے،
کوئی جانبوجھ کر اپنے آپ کو آگ میں نہیں گراتا، اور اولاد کو بھی جو ہے وہ اولاد تو جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن آخر ایسے کون سے اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے یہ اقدام لوگوں کو کرنا پڑا؟ صحیح. تو یہ خبروں کی نظر جب ہم نے دیکھا تو پتہ چلا کہ کسی کی حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیوں ہوا کیا ہوا، لیکن جو ہم تک پہنچا وہ یہ ہے کہ کہیں گھریلو ناچاکی تھی، کہیں جو ہے وہ تنگ دستی تھی، کہیں آپسی جھگڑے تھے، کہیں میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے تھے، کہیں جو ہے وہ اولاد کی جو ہے وہ ماں سے نہیں بنتی تھی. تو اسی طرح اور بھی اسباب نظر آتے ہیں. اب ان اسباب کے پیش نظر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں گے یا قتل کر دیں گے کسی کو تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. حالانکہ اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اب قتل کر دینے سے بندہ جان چھوٹتی نہیں ہے بلکہ الٹا اور پھنس جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. میں روایت بھی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. اچھا، اسی طرح خودکشی کرنے سے بھی جان چھوٹتی نہیں ہے بلکہ خودکشی کرنے سے الٹا اس پر عذاب بڑھ جاتا ہے. ایک جان کو بلا وجہ شرعی قتل کرنا، اسلام نے کہا گویا کہ ایسا ہے کہ پوری انسانیت کو قتل کر دینا. اسی طرح کے مضامین احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہیں. ہمارے اسلام نے اس کی جو ہے وہ یہ ذہن سازی کی ہے، ہماری تربیت کی ہے کہ قتل کسی کو نہیں کرنا. وہ اسلام کے جو جانوروں تک کے حقوق کو بیان کرتا ہے، بھلا وہ کسی انسان کی جان لینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اچھا، دوسری بات، یہ سارے معاملات کیا چاہیے عمران بھائی؟ مثال ہے یہ ہو گیا نا، یہ خودکشی اور قتل دو چیزیں ہیں، لیکن اس میں جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں یا ناظرین تک جو ہے کہ یہ ان سب کے پیچھے اگر ہم دیکھیں گے تو مایوسی کا اور سٹریس کا ایک انتہائی لیول ہوگا، ایسا ہی کہ جہاں جا کر وہ نو ریٹرن پوائنٹ پر پہنچ گیا. بالکل. اور اس نے یہ سمجھا کہ اب جس مسئلے میں ہوں، ظاہر ہے کوئی خوش تو نہیں ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا سٹریس کا لیول ہوگا، وہ قرض ہوگا، لین دین کا معاملہ ہوگا، زندگی میں کوئی بہت بڑی ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ بندہ شرم و حیا کی وجہ سے سامنا نہیں کر پا رہا ہوتا. لیکن ایک ایسے لیول پہ پہنچ کے وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید زندہ رہ کر اس کو فیس کرنا میرے لیے مشکل ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو وہ پھر یہ اقدام جو ہے وہ کر لیتے ہیں. تو اس میں عرض یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک تو ہمیں اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے. یہ جو بھروسہ ہے، توکل ہے، پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی، تو وہ اگر ہمارا ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس میں بچنے میں کامیاب ہو سکیں گے انتہائی اقدام سے. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی مصیبت میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، لیکن ہم اس کو بر وقت کسی سے شیئر نہیں کر رہے ہوتے. ہو سکتا ہے ابتدا میں وہ چھوٹی مصیبت ہو، آپ اس کو سولو کرنے کی طرف جائیں تو وہ آسانی سے سولو ہو جائے، لیکن وہ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے لیول پر پہنچ جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی صحبت کیسی ہے. اچھا، مسائل جہاں بیٹھوں کے ساتھ بھی ہوں گے، ناظرین کے ساتھ بھی ہوں گے، اور ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ ہوگا. راتوں کی نیندیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، ماحول بڑا عجیب و غریب ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے اطراف میں چند ایسے اچھے مخلص دوست ہیں کہ جو واقعی نیک طبیعت ہیں اور آپ کے ساتھ ان کا اچھا برتاؤ ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ بڑی سے بڑی مصیبت سے نکلنے میں کامیاب ہو سکیں گے. ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تنہا نہ رہے. جی، آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائیں بالکل وہ بجا ہیں اور 100% صحیح ہیں. سب سے پہلے کام ہی یہ ہوتا ہے، بندہ مطلب کٹ آف ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے اطراف سے، اپنے آپ کو تنہا کر لیتا ہے. اب تنہا آدمی اگر تو اللہ والا ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، لیکن جو اس طرح کی ٹینشن میں چلا گیا، ڈپریشن میں چلا گیا، جو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گھر میں تنہا بند کر لیتا ہے، قید کر لیتا ہے، دوستوں سے تعلقات ختم کر دیتا ہے، تو جو اس طرح کی کیفیت میں ہے اگر وہ اس سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خوش مزاج لوگوں سے اپنے تعلقات بڑھا دے. اچھا، کہاں بڑھائے گا؟ جی، دوستوں کے اندر اگر ایسے ہیں نا کہ جو جلتی پر جو ہے نا وہ آگ کا کام کرتے ہیں، تیل کا کام کرتے ہیں، تو ان سے اپنے آپ کو دور رکھے. مثال کے طور پر ایک بندہ بیمار ہے، نزلہ ہوا ہے، کسی کے پاس گئے، ہاں یار میرے فلاں دوست کو بھی نزلہ تھا، وہ چند دنوں میں ہی مر گیا تھا. اگر ایسے حوصلہ شکن دوست ہیں تو وہ تو پھر آپ پر جو نا وہ جلتی پر آگ وہ تیل پھینکیں گے.
ایسوں سے دور رہیں، ایسے لوگوں کے قریب رہیں، خاص طور پر علماء کے قریب رہیں اور ان کے ساتھ رہیں تاکہ ہماری لرننگ ہو، ہماری تربیت ہو، تو بندہ اس سے بچ سکتا ہے۔ بالکل اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا اس قسم کے لوگ جو ہے نا اسد بھائی، یہ اپنی موت آپ ہی مر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو سب سے بڑا اس کا خود دشمن ہوتا ہے نا، ان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ارے یار یہ اسد بھائی نے سنا ہے ہوگا تو اسد بھائی نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا، اسد بھائی نے کس کو بتایا ہوگا۔ اب وہ خود نتیجہ نکال کر اپنے آپ کو جو ہے نا وہ اتنا نیچے سے نیچے اپنا کمتر سے کمتر سمجھتا جاتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ بسا اوقات اپنی ہی سوچوں اور اپنے ہی خیالوں کے ہاتھوں جو ہے وہ اس قسم کے حالات سے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو ایسا جو ہے نا یہ بہت اچھا مشورہ دیا ہے کہ آپ کو کبھی بھی دیکھیں، زندگی جو ہے نا، وہ امیر رسولت فرماتے ہیں نا کہ زندگی مسائل کے پہیوں پر ہی گزرنی ہے۔ زندگی ہے تو اس میں مسئلے ہونے ہی ہیں۔ اچھا، آپ اگر اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لوگ اور زیادہ ڈپریس کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے سے اپر لیول والوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی مشکل میں ہوتے ہیں نا، مثال کے طور پر اگر آپ کاروباری بندوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب ایک بندہ ایسا ہے کہ جو دکان میں بیٹھ کر کاروبار کر رہا ہے، اور ایک باقی ساری گیدرنگ ایسی ہے کہ وہ جو ہے وہ فیکٹریاں بھی چلا رہی ہیں، وہ جناب آفیسز میں کام کر رہے ہیں، ان کا بڑا بزنس امپائر ہے۔ تو اب وہ بیٹھ کر ان کے بزنس امپائر کو اپنی دکان سے کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیتے کہ یار یہ کہاں پر ہے اور میں کہاں پر ہوں۔ تو انسان جو ہے نا وہ اس موازنے کے تحت جو ہے وہ نیچے آنا شروع کر دیتا ہے، اپنے آپ کو احساس کمتری میں ڈال دیتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک آج ہی بات ہو رہی تھی جو آپ نے بیان کیا نا، کہ جب پرابلمس میں شکار ہوتے ہیں، اور یہاں کہانی سے پیچھے کہانی کی طرف بھی ہم توجہ دے سکیں گے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایک بھائی ہے، وہ پرابلمس کا شکار ہے، غریب ہے، اب اس کا دوسرا بھائی ہے کوئی رشتہ دار میں ہے، رشتہ داروں میں وہ امیر ہے، پیسوں والا ہے، تو بعض اوقات آج کل جیسے بائک وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ بیٹھے کسی کے ساتھ تو وہ اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں، یا ویسے ہی دوستوں کو کہ یار میں اتنی پرابلمس میں ہوں، یوں ہوں، اور ایک میرا بھائی ہے وہ اتنا سیٹ ہے، اس سے اتنا نہیں ہوا کہ میرا دیکھ لے، یا میرا دوست، یا فلاں فلاں فلاں۔ اچھا، یہ شکوے تو کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ جو بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی آگے سے ہاں یار زمانہ ہی بڑا خراب ہے، بس کیا۔ حالانکہ بعض اوقات میری پھر ایک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے اپنا بیان کیا کہ ان کا بھی ایک بھائی کا معاملہ ایسا ہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے بہت دفعہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ مدد کی جاتی ہے، وہ اپنی طرف سے ایک سائڈ کہانی سنا رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ ہے، بھائی نہیں پوچھ رہا ہوتا، حالانکہ بھائی سے جا کے پوچھے تو بتائے گا اس کو 10 دفعہ تو میں نے گاڑی دلائی ہے، 10 دفعہ تو میں نے اس کو کاروبار کروایا، 10 دفعہ اس کی مدد کی ہے۔ بظاہر مظلوم ہے، حقیقت میں وہ کہیں نہ کہیں جی، اور ظالم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، وہ ضائع کر رہا ہوتا ہے، اس کو عادت ہی نہیں ہوتی کام کرنے کی، اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ بس وہ جس کے پاس پیسہ ہے جیسے اس پہ آسمان سے برس رہا ہے اور وہ مجھے کھلاتا رہے، اور اگر وہ نہیں کر رہا تو جناب وہ بڑا جو ہے وہ گویا ظالم ہے۔ اور میری حالانکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد والے پوچھتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن وہی نہیں چلنے کو تیار، تو اب یہ تو پھر سوچ کی بات ہے۔ اور مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں تو بس اللہ پاک سے ہم پناہ کا بھی سوال کرنا چاہیے، اور اس طرح کے واقعات سے ہمیں لرننگ یہ رکھنی چاہیے، جو چند باتیں ہوئیں، اپنی صحبت اچھی رکھے۔ جیسے عمران بھائی آپ نے کہا نا کہ اس وقت کسی خوش مزاج کی صحبت اختیار کرے، اب وہ اتنی جب سٹریس میں آ گیا تو اس وقت خوش مزاج کو ڈھونڈنا اٹس اے بگ جاب۔ بالکل، تو سب سے بیسٹ فارمولا بہت ساری چیزوں کا جو 2-3 باتیں ہوئیں کہ آج جب میں اتنی بڑی پریشانی میں نہیں ہوں تو اس وقت میں اپنے سراؤنڈنگ میں اچھے لوگوں کے ساتھ رہوں، کامیاب لوگ وہ آپ کو مایوسی میں بھی کامیاب آئیں گے، آسودگی میں بھی کام آئیں گے، کسی مشکل میں بھی کام آئیں گے، مشورے کے وقت بھی کام آئیں گے۔ تو اس وقت جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، تو اگر اس وقت ہماری صحبت اچھی نہیں ہے تو اللہ نہ کرے کسی مشکل میں ہم آئے تو اس وقت جادو کے چراغ سے تو اچھے لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے نا۔ تو ابھی سے ہمیں اپنی صحبت کو مخلص لوگوں کے ساتھ، دیندار لوگوں کے ساتھ، دیندار کا جب ہم لفظ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں جب کسی کے دماغ میں خوف خدا ہوگا نا تو وہ دوسروں کی خیر خواہی کرے گا، دیندار آدمی ہے تو وہ دنیا پہ بھی نظر رکھے گا، آخرت پہ بھی نظر رکھے گا، صرف اپنے فائدے کی بات نہیں کرے گا بلکہ دوسرے کا فائدہ بھی چاہے گا۔ اور اگر دیندار نہ ہوا، صرف مالدار ہوا، تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ حال سننے کے بعد وہ آپ کا فون بند کر دے، وہ آپ سے ملنا جلنا کم کر دے کہ یار اب اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال اللہ پاک ہم سب کو ایسی کیفیت سے بھی محفوظ فرمائے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوسف بھائی آپ کے پاس بھی ایک بڑی لرننگ والی سٹوری ہے۔ جی، آج کی ہماری جو سٹوری ہے وہ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو تحریر فرمایا ہے۔ میں اپنے انداز سے کچھ اس کو خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے لکھا کہ ایک بادشاہ تھا
اور اس بادشاہ کا ایک ایسا درباری تھا جس سے بادشاہ بڑی محبت کیا کرتا تھا، اور اس کی محبت کرنے کے پیچھے ریزن یہ تھا، اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ یہ بندہ بادشاہ کو روزانہ کوئی نہ کوئی اچھی نصیحت کیا کرتا تھا، اچھی بات بتایا کرتا تھا۔ تو اب اس کا یہ ایک انداز تھا کہ وہ جب بھی دربار میں آتا تھا تو آ کر کہتا تھا، بلند آواز سے کہتا تھا کہ احسان کرنے والے کا بدلہ احسان کے ساتھ دے دو، اور برے شخص کے ساتھ برا نہ کرو، کیونکہ اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ۔ اب یہ اس کا ایک معمول تھا کہ جب بھی آتا تھا تو یہ ایک نصیحت کرتا تھا، پھر بادشاہ کے ساتھ اس کی ایک اچھی کنیکشن تھا، تو جو درباری تھے، جو وہاں پر دیگر اور بھی تھے، ان میں سے ایک شخص کو یہ جو نصیحت کرنے والا بندہ تھا نا، اس سے حسد ہو گیا، اس پر جلنے لگا۔ اب جب وہ شخص اس مجلس سے گیا، بادشاہ کے دربار سے واپس چلا گیا نصیحت کرنے والا، تو اس حسد کرنے والے بندے نے آ کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، یہ جو بندہ آپ کے سامنے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے نا، لیکن یہ آپ کے پیچھے آپ کے بارے میں بڑے برے اس کے جو نا تھاٹس ہیں، یہ آپ کے بارے میں بڑی بری باتیں کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے، کیا باتیں کرتا ہے؟ تو کہا بادشاہ یہ کہتا ہے کہ آپ جب بھی بولتے ہیں نا تو آپ کے منہ سے بڑی خطرناک بدبو آتی ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ مجھے کوئی اس کا ثبوت بتاؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ بادشاہ دیکھیں، ایسے تو میرے پاس کوئی بظاہر ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کل آپ جو ہے نا اس کو اپنے قریب بلائیے گا دوپہر میں، صحیح، اور جب یہ آپ کے قریب آئے گا نا تو آپ اسے کہیے گا کہ جو بھی بات کہنی ہے میرے کان میں کہو، قریب ہو کے کہو۔ تو جیسے ہی وہ آپ کے قریب آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا۔ اچھا، ایک طرف بادشاہ کو اس نے یہ پکا دیا کہ بھائی یہ پٹی پڑا دی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، دوسری طرف اس شخص کو وہ اپنے گھر لے گیا، دوپہر میں کل جو ہے وہ کھانے کے لیے مدعو کر دیا۔ اب جب اپنے گھر پر اس شخص کو بلایا اور کھانا کھلایا نا، تو کھانا ایسا کھلایا کہ اس کے اندر بڑے لہسن بھی تھے، کچی پیاز بھی تھی، اور ایسے کھانے تھے اس کے اندر کہ جس سے منہ سے اسمیل آئے۔ اچھا، اور اس وقت تک اس نے اپنے ساتھ اس بندے کو انگیج رکھا کہ جب تک بادشاہ کے پاس جانے کا ٹائم نہ ہو جائے، کہ اس کو منہ صاف کرنے کا ٹائم نہ ملے۔ اب جناب جیسے ہی یہ بندہ، اس نے دیکھا کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، بادشاہ کے پاس پہنچا، اور وہ بادشاہ کو تو پہلے سے اس نے بتا دیا تھا کہ کرنا کیا ہے۔ بادشاہ نے اس کو فوراً اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج جو بھی بات کرنی ہے نا، آپ نے میرے قریب ہو کر کرنی ہے، میرے کان میں کرنی ہے۔ صحیح۔ تو جیسے ہی وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے تو کچا لہسن کھایا ہوا تھا، ایسی چیزیں کھائی ہوئی تھی کہ جس سے منہ سے بدبو آ رہی تھی، تو اس نے فوراً سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور بادشاہ کے ساتھ اس نے ڈسکس کی، نصیحت والی باتیں کر دی۔ اب جب بادشاہ نے یہ دیکھا نا تو بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا کہ یار واقعی جو کل بندہ جو کہہ رہا تھا وہ بالکل درست کہہ رہا تھا۔ تو بادشاہ نے اس کی سنی انسنی کر دی، اور بادشاہ نے ایک پیپر اٹھایا اور اس پر اس کے لیے کچھ تحریر کر کے کہا کہ یہ پکڑو تم کاغذ، اور جا کر فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، وہاں پر جا کر تمہیں جو ہے وہ یہ پیپر دے دینا۔ اچھا، اس بادشاہ کی عادت یہ تھی اسد بھائی کہ جب بھی کوئی انعام و اکرام والی بات ہوتی تھی نا تو بادشاہ اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا، اور اگر کسی کو کوئی سزا وغیرہ دینی ہوتی تھی تو وہ حکم دے دیا کرتا تھا، اس کے درباری جو ہے وہ اس کا حکم لکھ دیا کرتے تھے کہ بھائی اس کا سر قلم کر دو، یا اس کو یہ کر دو، یا اس کو وہ کر دو، اس کو فلاں سزا دے دو۔ لیکن اس بار تو بادشاہ نے اپنے ہاتھ سے وہ لکھا تھا۔ اب جب اس شخص نے یہ دیکھا نا کہ بادشاہ نے اس کو پرچی ضرور دی ہے، لیکن بادشاہ نے اس پر کوئی سزا کا حکم نہیں دیا ہوگا، کیونکہ بادشاہ کی تو یہ ریت تھی کہ وہ اگر عادت تھی کہ بھائی وہ اگر کوئی سزا دینی ہوتی تھی تو درباریوں سے لکھواتا تھا، تو ہو نہ ہو اس کی پرچی پر کوئی انعام اور اکرام والی بات لکھی ہوگی۔ یہ بندہ فوراً سے دربار سے بھاگا اور اس بندے کے پاس پہنچ گیا جو نصیحت بادشاہ کو کیا کرتا تھا، جا کر اس سے بڑی اچھے انداز کے ساتھ ملا، کھانا کیسا لگا، یہ وہ میٹھی میٹھی باتیں کی، اور کہا کہ یار اگر آپ کو برا نہ لگے تو یہ جو بادشاہ نے آپ کو پرچی دی ہے یہ پرچی مجھے دے دو۔ اچھا، وہ جو بندہ تھا اس کا ایک اپنا مزاج تھا، اس نے بھی پرچی اٹھا کر اس بندے کو دے دی۔ صحیح۔ اب بھائی وہ تو بڑا خوش کہ بادشاہ نے انعام و اکرام لکھے ہیں، میں نے جا کر بڑا آج جو ہے نا وہ گول لگانا ہے، بڑا انعام حاصل کرنا ہے۔ جیسے ہی وہ پہنچا نا جہاں پر بادشاہ نے ایڈریس دیا تھا وہاں پر پہنچا، اور جا کر اس نے رکا، وہ پرچی اس بندے کو دی، تو وہ بندہ جو ہے وہ کہنے لگا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں بادشاہ نے کیا لکھ کر دیا ہے؟ تو وہ درباری کہنے لگا کہ یقیناً بادشاہ نے کوئی انعام، بڑا انعام لکھا ہوگا، جو بھی انعام لکھا ہے فوراً سے مجھے دے دو۔ تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اس پر بادشاہ نے لکھا ہے کہ پرچی لانے والے کو فوراً سے قتل کر دیا جائے اور اس کے جسم کے اندر بھوسا بھر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ اب جب جناب اس نے یہ رکے کی بات سنی نا،
اس بندے کے تو ہوسان خطا ہو گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا, اور چکر میں تھا. اب وہ تو انعام کے چکر میں تھا کہ میں لگائی بجائی کر کے میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی انعام حاصل کر لوں. اب اس نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی دیکھو یہ رکا بادشاہ نے میرے کو نہیں دیا, میرے لیے رکا نہیں لکھا گیا, اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ یہ تو فلاں بندے کے لیے بادشاہ نے لکھا تھا, اس سے تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ نہیں, اس میں بادشاہ نے لکھا ہے کہ جو بھی پیپر لے کر آئے نا بس اس کا تم نے سر قلم کر دینا ہے, اور بادشاہ کا حکم, اور بادشاہ کا یہ حکم ہے کہ بھائی اس کو جو ہے ہاں اس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یوسف بھائی یہاں کہہ سکتے اس نے کہانی کے پیچھے کہانی پہ یقین نہیں کیا, جو وہ سنا رہا تھا کہ نہیں پیچھے یہ ہے. دیکھیں وہ کیا تھا, وہ تو حکم کا بندہ تھا نا, ہاں وہ صحیح ہے, وہ اپنی جگہ پر اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ آرڈر کا بندہ تھا. اب جناب وہ بندہ تو وہاں پر اس کا کام تمام ہو گیا. جب دوسرا دن ہوا تو وہ نصیحت کرنے والا ایک مرتبہ پھر دربار میں. اچھا بادشاہ اس کو دیکھ کر شاکڈ کہ کل تو یہ اس کے لیے تو میں نے جو ہے وہ قتل کا حکم دے دیا, یہ پھر سے دربار میں کیسے آ گیا. بادشاہ نے پھر اس کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ وہ پرچی جو میں نے تم نے دی تھی اس پرچی کا کیا بنا. تو اب اس نے کہانی کے پیچھے جو اصل کہانی تھی نا وہ سنا, وہ کہانی بادشاہ کو بتانا شروع کی کہ بادشاہ جیسے ہی میں دربار سے باہر نکلا تھا تو وہ جو فلاں شخص تھا, وہ فلاں جو درباری ہے, اس نے مجھے کہا کہ یار یہ پرچی مجھے دے دو, تو میں نے اس پر رحم کھا کر اس کو وہ پرچی اسے دے دی. تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ نہیں یہ تو بندہ کہتا تھا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میرے منہ سے بدبو آتی ہے, تو یہ کیا ماجرا ہے. تو وہ شخص کہنے لگا کہ نہیں بادشاہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. تو کہا کہ پھر تم نے یہ کل میرے سے جو بات کی تھی وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر کیوں کی تھی. تو اب اس نے کہانی کے پیچھے اصل کہانی سنائی کہ بادشاہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ میں کل جو ہے وہ آپ کے پاس آنے سے پہلے اسی بندے کے پاس دعوت پر گیا تھا, اور اس بندے نے مجھے جو کھانا کھلایا تھا اس کے اندر کچا لہسن اور ایسی چیزیں تھی جس سے میرے منہ سے اسمیل آ رہی تھی. تو جب میں آپ کے قریب آیا تو میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے وہ میری اسمیل سے تکلیف پہنچے گی, اس لیے میں نے اپنے ناک پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر آپ سے جو ہے وہ بات کی تاکہ میرے منہ کی اسمیل سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے. اب کہانی کے پیچھے اصل کہانی جو ہے نا وہ بادشاہ کو سمجھ آئی, اور اس بندے کی وہ بات جو وہ آ کر روزانہ کیا کرتا تھا کہ احسان کرنے والے کے احسان کا بدلہ دے دو اور برے شخص کو چھوڑ دو کہ اس کی برائی اسی کے ساتھ کافی ہے, اس کا کام تمام کر دے گی. تو اس کہانی میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کے بہت سارے مدنی پھول ہیں کہ بہت سارے لوگ جب اللہ پاک ان کو نعمت عطا کرتا ہے نا تو وہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر حسد میں مبتلا ہوتے ہیں. اور بالکل یہ بہت ہی زبردست اگر اس کے پہلوؤں پہ غور کیا جائے تو بہت سارے ہیں. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی سے بدلہ لینے کے بجائے اگر آپ اللہ پر چھوڑ دیں معاملے کو, اور جس نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے اور اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں, تو بعض اوقات قدرت اس کے لیے ایسا انجام لکھ دیتی ہے کہ پھر وہ بندہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ ہوا کیا. تو اس سے یہ بھی ہے کہ ہر جگہ پر خود انوالو ہو کر اب بدلہ لینے کے بجائے کہیں نہ کہیں آپ درگزر کر دیں. ہو سکتا ہے کہ قدرتاً ہی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو, ماجرا. اور یہ تو اللہ پاک کا ایک نظام کائنات ہے, نظام قدرت ہے. اور خاص طور پر ظلم کے بارے میں تو یہ چند گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, جیسے ماں باپ کا نافرمان, کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کا انجام دنیا میں دیکھے گا. اسی طرح اللہ کے مقبول بندوں کا جو گستاخ ہوتا ہے, انبیاء کا, اولیاء کا, اس کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اکثر اس کا برا انجام اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے. اسی طرح ظالم جو ہے, کسی پر ظلم کرنے والا, اکثر اس کا انجام بھی اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں بدگمانی سے بھی محفوظ فرمائے. آمین آمین. اس کہانی کے اندر حسد کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے کہ حسد کتنی بری بات ہے کہ کسی کے بارے میں بدگمانی اور حسد میں مبتلا ہو کر وہ اپنی جان سے گیا. اپنے انجام. اور یہ اچھے دل والا اور خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا اگر یہ پرچی خود ہی لے کے جاتا اور اس کے دل میں رحم نہ ہوتا تو مارا جاتا. اچھا بلا وجہ مارا جاتا, لیکن بہرحال مارا تو جاتا. لیکن اس نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور ایک چیز بظاہر تو اس نے انعام ہی اس کے سپرد کیا تھا, اس کو تو نہیں پتا تھا اس کے اندر کیا ہے. تو اللہ پاک نے اس کو اجر عطا فرمایا. اسد بھائی سچائی جب خود بولتی ہے نا جی تو پھر بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے, لیکن اس کا صبر بڑا کرنا پڑتا ہے. صبر کرنا پڑتا ہے. لیکن سچائی دیکھیں نا, حدیث مبارک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک, فرمایا کہ سچائی بندے کو نجات دلا دیا کرتی ہے, جھوٹ بندے کو ہلاک کر دیا کرتا ہے. اس بندے نے جھوٹ بولا تھا جی کہ یہ آپ سے منہ کی بدبو کی وجہ سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتا ہے, جھوٹ بولا نا. جیلیسی, حسد کا
وہ بھی اپنی جگہ پر ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن اس نے جھوٹ بھی بولا. اب جھوٹ نے اس کو ہلاک کر دیا. اچھا اس نے ہمیشہ سچ بولا تھا، جب اس نے سچ بولا تو اس کی سچائی نے اس کو نجات دلا دی. تو اسی طرح ہماری زندگی کے اندر بھی بہت سارے معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہوں، کسی بندے کے خلاف پلاننگز ہو رہی ہوں، ٹھیک ہے، لوگ باتیں بنا رہے ہوں یا اس کے خلاف کوئی سازشیں ہو رہی ہوں، لیکن بندہ صبر کرے اور اللہ پر چھوڑ دے کہ میں اپنے سارے معاملات وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میں اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھنے والا ہے. تو اللہ پر سب چھوڑ دیا کریں. ہمارے خلاف جو بھی ہو رہا ہو، البتہ میرا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے خاص طور پر کہ میں نے کسی سے غلط نہیں کیا. خاص طور پر اگر ہمارے بارے میں کوئی بدگمانی کا شکار ہے تو کلیئرٹی کر دینی چاہیے، لیکن پھر بھی اگر وہ اس پہ اڑا رہتا ہے تو پھر اس کے حال پر چھوڑ دیں. بسا اوقات ہوتا ہی ہے نا اسد بھائی کہ لوگ جو ہے نا وہ بس وہی والی بات ہے جو ہمارے راشد مدنی بھائی نے بیان کی، چاند والی، کہ چاند والی. وہ اپنی نظر سے چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو چاند دیکھ رہے ہیں نا، چاہے چاند چڑھا یا نہیں چڑھا، لیکن ہے تو چاند. وہ حالانکہ اپنی جگہ پر غلط ہیں، لیکن بس اس نے ماننی اپنی ہی ہے، اس نے کسی اور کی ماننے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے. اسد بھائی یہاں پر دو چیزیں میں ذکر کروں گا. ایک تو یہ کہ بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ مجھ سے حسد رکھتا ہے اور وہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اب ایسے معاملے میں ضد پر نہیں آنا چاہیے کہ میں جو ہے اس سے بدلہ لوں گا، اس کو انتقام اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، بلکہ اب احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. اور وہ اسباب جن کی وجہ سے وہ حسد کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کر رہا ہے، وہ جتنی انسان سے کوشش ہو سکے اس معاملے کو گویا کہ پرائیویسی میں رکھا جائے. جو شو آف کرتے ہیں نا ہر چیز، تو اس میں پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو احتیاط سے پھر بندے کو کام کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ مخالفت کسی نے کی ہے حسد کی بنیاد پر کسی بھی غرض سے، تو اب اس کا رپلائی آپ دیں گے نا تو وہ پھر یہ سلسلہ دونوں طرف سے شروع ہو جائے گا. اب وہ برائی کر رہا تھا اور اس نے ہی دنیا اور آخرت میں گویا کہ اپنے اس عمل کی جزا لینی ہے، لیکن ہم اگر اسی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، شانہ بشانہ ہو جائیں گے، تو عین ممکن ہے کہ معاذ اللہ اس سے زیادتی میں ہم بڑھ جائیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے استاد صاحب تھے درس نظامی کے دوران، وہ بڑی پیاری نصیحت فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ دشمن جو آپ کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس کا جواب دینا، دیکھیں جہاں شرن جواب دینا یا وضاحت دینا ضروری ہے اس کی بات جدا ہے، وہاں تو دیں گے، لیکن جہاں شرن یا مروتاً وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں بھی جب انسان وضاحت دیتا ہے نا تو اپنے دشمن کا گویا کہ قد بڑھا رہا ہوتا ہے. تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ دشمن کو گم نامی کی موت مار دو. یعنی بعض اوقات ایسا پتہ چل گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ فلاں بندہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، میں 10 بندوں کو بتاؤں گا. اب ان 10 بندوں میں سے خدا نخواستہ اگر وہی میرے متعلق سوچ رکھنے والا اس جیسا تھا تو وہ اس سے مل جائے گا. یعنی دشمن کا جو دشمن ہوتا ہے وہ اپنا دوست ہوتا ہے. تو بعض اوقات ہم اس طرح کی باتوں کو خود عام کر کے اپنے لیے گھیرا تنگ کر لیتے ہیں. اچھا بسا اوقات جو ہے نا اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے راشد بھائی کہ جو ہمارے محسن ہوتے ہیں وہی اس بات کو زیادہ سرکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یوں کہا جائے کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں کہ یار تم نے دیکھا اس نے فلاں نے یوں کہا. اب یہ آپ کو پہنچی، آپ نے وہاں بھیجی، اس نے ایک کو بھیجی، اس نے آگے بھیجی، تو یہ اپنا ہی بیسکلی ہم نقصان کر رہے ہوتے ہیں. اور وہی والی بات کہ ہم اپنے دشمن کو جو ہے نا وہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اس کا قد بڑھا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ تک کوئی بات ایسی پہنچی بھی ہے تو آپ اسے اپنے پاس ہی دبا دیں. اس کو آگے کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے کسی تک پہنچانے کی ضرورت نہیں. بعض اوقات وہ سامنے والا چاہ ہی یہ رہا ہوتا ہے جی کہ اس وجہ سے میری بات جو ہے نا وہ 4 سے 10 تک پہنچے. امیر علیہ سنت کا بہت ہی پرانا ایک انداز بھی ہے اور ایک جملہ بھی ہے، بار بار ایک چپ 100 سکھ. ہر جگہ پر بولنا اور ہر جگہ پر وضاحتیں دینا یا ہر جگہ پر بدلہ لینا یہ درست نہیں ہوتا. بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کنارہ کشی اختیار کریں. اور اس میں ایک اور پہلو یہ ہے کہ جب آپ کسی کے مقابلے پر آتے ہیں تو آپ کا وقت اور انرجی دونوں ویسٹ ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ جتنی انرجی آپ اس کے ساتھ مخالفت کر کے یا اس کو جواب دے کے یا اس کے پیچھے لگ کر آپ صرف کر رہے ہیں، اگر وہی انرجی اور وہی ٹائم اپنے پازیٹیو کام میں آپ لگائے رکھیں تو شاید وہ جو جواب دینا تھا اس کے مقابلے میں آپ زیادہ فائدے میں رہیں گے. آپ نے امیر علیہ سنت کا جو فرمان ذکر کیا کہ جو خاموش رہتا ہے وہ سکھ میں رہتا ہے، اس پر میں ایک شعر سنانا چاہوں گا. لب کشائی ہر جگہ اچھی نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میں نے ہر جگہ بولنا ہے، چونکہ میں بیٹھا ہوں تو اپنی موجودگی کا میں نے اظہار کرنا ہے، تو ہر جگہ بولنا اچھا نہیں ہوتا، بعض اوقات نقصان دیتا ہے.
شعر ہے کہ لب کشائی ہر جگہ اچھی نہیں، عافیت میں ہے جو کم گفتار ہے. کم بولیں لیکن اچھا بولیں. اچھا میں یوں بھی ہے اسد بھائی کہ ظاہر ہے کہ جب انسان دنیا میں زندگی گزارتا ہے نا تو اختلاف ہونا ایک عام سی بات ہے. کبھی کسی سے آپ کی اختلاف رائے ہو جاتی ہے اور کبھی کسی کی رائے الگ ہوتی ہے، آپ کی الگ ہے، معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن اب اس اختلاف کو دور کرنے کا بھی تو اسلام نے طریقہ بتایا ہے نا. اب جیسے قرآن کی طرف جائیں تو قرآن نے کہا کہ اگر کسی سے اختلاف ہو جائے تو پہلے یہ کہ سارے کے سارے نقطہ اتفاق پر آ جائیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ پہلی بات یہ کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ آپ 10 باتیں آپ کر رہے ہیں، ان میں سے 5 پر ہمارا اتفاق ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہی صحیح ہے. البتہ 5 باتیں اختلافی ہیں تو اس پر بیٹھ کر بات کی جائے. اور جس سے اختلاف ہوا ہے تو اسلام نے اس کا یہ طریقہ جو ہے نا یہ نہیں بیان فرمایا کہ اس کا ڈھنڈورا پھیٹ دیا جائے، اس کو جو ہے وہ لوگوں میں بیان کیا جائے، فلموں میں ڈسکس کیا جائے. اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ جس سے اختلاف ہے اس سے جا کر ڈائریکٹ بات کی جائے، اس سے جو ہے وہ اپنے اختلاف کا ذکر کیا جائے. 2 باتیں عرض کروں گا. آپ نے جو ٹاپک کہا ہے کمپلیٹ ٹاپک ہے یہ، اور یہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں. اور فی زمانہ یہ کوئی بہت بڑی سائنس اب نہیں رہی. اس کو کہتے ہیں کنفلکٹ مینجمنٹ. اختلاف کو درست کرنے کی اور اس کے برے اثر سے بچنے کی مینجمنٹ، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس پہ ٹپس دیے ہوتے ہیں. بہت کچھ لوگوں نے اس پر کلام کیا ہوا ہے. اگر آپ اس کو باقاعدہ سیکھیں اور اس کو اپنی زندگی پر نافذ کریں تو آپ یقین کریں آپ اتنے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے اور آپ بہت سارے مقامات پر بلا وجہ کسی کے ساتھ الجھنے سے اور کسی کے ساتھ آپ انوالو ہونے سے بچ جائیں گے. تو کہیں پر خاموش رہنا یہ نجات کا ذریعہ ہو جاتا ہے. کہیں پر آپ نے بات کرنی ہے اس کی بجائے میں راشد بھائی کو کہوں کہ آپ بات کر لیں، یہ کنفلکٹ سے بچنا ہوتا ہے. کہیں پر کہیں انسنی بھی کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ آپ نے سن لی بات، جی آپ کے کانوں میں کوئی خبر آ گئی لیکن آپ نے اس کو اگنور کر دیا. اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے اگنور کرنا بعض جگہوں پر کہ اس طاقت کے آگے نا بڑے بڑے پہلوان بھی گر جاتے ہیں. یعنی وہ اندر ہی اندر کڑ رہا ہوگا کہ یار میں نے اتنا بڑا بم مارا ہے لیکن یار اس کو یہ ہلا جلا ہی نہیں ہے. تو جو آپ اپنی طاقت صرف کر کے اس کو آپ کرنا چاہتے تھے نا وہ خود بخود ہوگا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن اگین امن کے زمانے میں جنگ کی تیاری کی جاتی ہے نا، جنگ کے دوران جنگ کی تیاری نہیں کی جاتی ہے. آج اگر اختلاف نہیں ہے تو ہم اپنی تربیت کریں تاکہ اگر کوئی وہ سچویشن آئے تو ہم اس وقت اپنے آپ کو ہینڈل کرنے میں کامیاب ہو سکے. وقار شاہ صاحب کا ایک واقعہ سن لیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، کیونکہ شاہ صاحب جو ہے نا کئی مرتبہ شاہ صاحب کی طرف جاتے ہوئے اس ٹاپک سے متعلق قرآن کی ایک آیت ہے میں چاہوں گا عرض کروں. 6 سے 12 ہم پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول. جی فرمایا کہ اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا، بری بات کو وائرل کر دینا، بری بات کو پھیلا دینا، بری بات کو عوام کے اندر جو ہے وہ بیان کر دینا. اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتا. اب اس بری بات سے کیا مراد ہے، اس کی تفسیر میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو بات کسی کے اندر برائی کسی کے اندر پائی بھی اگر جاتی ہے تو اس میں بھی حکم ہے کہ اسی کو اطلاع دی جائے، عوام میں اس کا ڈنڈورا نہ پیٹا جائے. بہرحال بہت ساری اس کی تفاسیر ہیں. فاحشہ نہ کی جائے، اشاعت فاحشہ نہ کی جائے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین 6 سپارے کی پہلی آیت کی اس تفسیر کو لازمی پڑھیں. پہلی آیت ہے ماشاءاللہ. ضرور ضرور. جی شاہ صاحب. جی جو گفتگو جاری ہے اسی سے متعلق واقعہ میرے پاس اچھا پہلے سے آمد ہوئی ہے. نہیں پہلے سے یہی تھا اور اتفاق سے موضوع بھی اسی طرف ہے کہ بدگمانی بعض لوگ پالتے ہیں اور ذہن بنا لیتے ہیں مختلف حوالے سے مخالفت کا، اور کچھ تو وہ بھی ہوتے ہیں جو آپ نے بیان کیا اور وہ بہت خطرے میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں سے مخالفت دل میں پال لیا کرتے ہیں. یعنی وہ اللہ کا ولی کا مطلب اللہ کا دوست، وہ اللہ کا دوست ہے اور آپ اس سے دشمنی کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا یہ آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن اسد یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک سوداگر تھا، تاجر تھا، وہ اولیاء کرام کے حوالے سے بڑا جو ہے وہ بدگمان تھا اور ان کے حوالے سے طرح طرح کی وہ باتیں اور بکواسات وغیرہ کرتا تھا. یہاں ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو بعض جو ہے اب اللہ کے ولی نیک لوگوں میں سے کوئی بھی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے اور جو بھی نیک ہے سنتوں کا پابند ہے ہمیں اس سے خوشگمانی رکھنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے. بعض لوگوں کو تو شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ جو داڑھی سنتوں کے پابند انہوں نے عجیب عجیب سے کلمات یہ ملا یوں اور
کوئی ذرا سی انہیں بات نظر آ جائے، عجیب عجیب سی باتیں ان کے حوالے سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ جو بات ہے وہ کوئی ناجائز بات نہیں ہوتی. کبھی کھاتے ہوئے دیکھ لیں کہ بھئی مولانا حضرات کھا رہے ہیں تو یہ یوں ہے وہ اپنا اپنا نصیب، عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اب اسی ٹائپ کا یوں کہہ لیجئے وہ شخص تھا. اچھا پہلے تو وہ ایسا تھا، پھر اس کو دیکھا گیا کہ وہ ولیوں کی صحبت میں رہنے والا بن گیا. اچھا اپنا یعنی یہاں تک بیان کیا گیا کہ اپنا سارا مال اللہ کے ولیوں پر، نیک لوگوں پر اس نے خرچ کر دیا. سبحان اللہ. تو اب یہ تو بالکل تبدیل ہو گیا. تو اب یہ کہانی کے پیچھے کہانی کیا تھی، تو یہ پھر اسی سے پوچھ لیا گیا کہ بھائی معاملہ کیا ہے. پہلے تو اتنی دشمنی تھی اور اب اتنی جو ہے ان سے محبت ہے. تو اس نے بیان کیا اس کا سبب یہ تھا کہ میں تو مخالف تھا. تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ جمعے کی نماز کے بعد حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب وہ جمعے کی نماز ختم ہوئی، یہ جلدی جلدی مسجد سے نکلے. صحیح. میں نے کہا اچھا بڑے صوفی صاحب بنتے ہیں مولانا صاحب، اور اتنی مسجد میں نہیں بیٹھا جا رہا. اب بھائی جماعت ہو گئی، نماز پڑھ لی، اب جانا جائز ہے نا ان کے لیے. کوئی کام ضروری بھی ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے، فرض تو نہیں ہے کہ وہ وہیں سنتیں ادا کریں، باقی نماز پڑھیں یا دیر تک بیٹھیں. تو جا رہے ہیں. لیکن یہاں تو عجیب سا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ دیکھو یوں ہمیں تو یوں کہتے ہیں اور خود جا رہے ہیں. تو کہا میں کا پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کرتے کیا ہیں، آج پکڑوں گا انہیں. اچھا اب یہ تو نکلے پیچھے. اب مزے کی بات دیکھیے کہ وہ حضرت بشر حافی بھی پہنچے ایک نان بائی کی دکان پہ، جو تندور والا کہہ لیجئے، اور وہاں سے نرم نرم نان خریدے. ارے مولانا صاحب مسجد چھوڑ کے کھانے کی باہر نکلے اور آ کے جائے آج تو پکڑے گئے. آج تو پکڑے گا. اچھا اس پہ کافی نہیں تھا، مزید آگے گئے، جا کے کباب بھی خریدے. واہ. گرم گرم کباب. اب پکڑوں گا انہیں رنگے ہاتھوں، یہ کھانا شروع کریں پھر جاتا ہوں. حضرت ہمارے لیے اتنی نصیحتیں، اور خود نماز کے بعد فوراً نکلے کباب کھانے. تو ابھی یہی میں سوچ رہا تھا کہ اب پہنچے وہ فالودے والے کے پاس اور جا کے اس سے فالودہ بھی خرید لیا. صحیح. واہ بھائی واہ. وہ سارا سامان لیا جنگل کی طرف. میں نے کہا اچھا کوئی سبزہ دار، کوئی اچھی جھیل ویل دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پکنک منائیں گے حضرت. تو میں نے کہا اب تو رنگے ہاتھوں وہیں پکڑوں گا. اب وہ چلے یہ پیچھے، وہ چلیں یہ پیچھے، وہ چلے جائیں. کب آئے گی جگہ. وہ جمعے کے بعد سے چلے تھے، یہاں تک کہ عصر کا ٹائم ہو گیا. وہ چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک گاؤں میں پہنچے، مسجد میں پہنچے. وہاں ایک بیمار شخص لیٹا ہوا تھا. انہوں نے بیٹھ کے اس بیمار شخص کو کھلانا شروع کر دیا. اللہ. کیا یہ تو دنیا زیر و زبر ہو گئی. میں تو وہاں سے یہ سوچے پڑا تھا کہ جناب یہ بیٹھیں گے اور یہ کریں گے، اور یہ تو یہاں پر آ کر بیمار کو یہ کھلا رہے ہیں. اچھا یہاں اگر ہم ایک لمحے کے لیے رکیں اور یہ بات کریں کہ اگر وہ خود بھی بیٹھ کے کہیں کھاتے تب بھی کوئی ناجائز کام تو نہیں تھا، لیکن آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے بلا وجہ میں کہ جیسے کوئی خلاف شرع وہ کام کر رہے ہیں. خیر وہ ان کو کھلایا. اب اس کے بعد جو ہے میں نے کہا چلو یہ یہاں کھلا رہے ہیں، میں ذرا باہر نکل کے دیکھ لوں. میں باہر گیا، واپس آیا، دیکھا حضرت تو موجود ہی نہیں ہے. اب بیمار شخص موجود ہے اور توجہ بھی نہیں تھی میں کہاں آ گیا ہوں. اس سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ کہ یہ ہر جمعے کو آتے ہیں اور یوں میری خیر خواہی کرتے ہیں. کہا کہاں سے؟ کہا بغداد سے آتے ہیں. کہا بغداد کتنی دور ہے؟ کہا 120 میل. مطلب وہ اتنی دور لے کر آ گئے تھے. چلنا تھا زیادہ لیکن اتنا نہیں تھا کہ 120 میل دور آ جائیں. تو کہا اب نہ پیسے بھی لے کے نہیں چلا تھا، نہ سکت تھی کہ واپس پیدل جاؤں. کہ کیا کروں؟ کہا اگلے جمعے پھر آئیں گے، جب تک یہیں رہو، پھر انہی کے ساتھ جانا. پھر وہ اگلے جمعے پھر آئے. پھر جناب وہ پھر انہوں نے ہی بیان کیا کہ یہ شخص آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا تھا. آپ نے فرمایا میرے پیچھے کیوں آئے؟ کہ حضور معافی چاہتا ہوں، ایسی ایسی ذہن میں میرے خیال تھے پر مجھے پتہ نہیں تھا، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، اور معتقد ہو گیا. پھر انہوں نے اپنے پیچھے واپس لیا اور بغداد پہنچا دیا. تو اس کے بعد اس کی کایا پلٹ گئی اور وہ پھر بالکل کا محب ویسے ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل میں ماشاءاللہ پرفارم کر کر کے باپو کو کہانی سنانے کا ایکسپیرینس بڑا اچھا ہو گیا. اچھا اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ. یہ جو ایک واقعہ ہے لیکن اس سے بہت ساری چیزیں ہیں، لرننگ ہے. بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح کے کئی واقعات ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے. خاص طور پر میں یہاں امیر اہل سنت کی بات کروں گا کہ کئی لوگوں کو ہم بھی پرسنلی جانتے ہیں، جب تک دور تھے اور کسی غلط صحبت میں تھے تو کچھ اور ہی ان کا گمان تھا، لیکن جیسے ہی قریب آئے اور اللہ کے نیک بندے کے معاملات کو جب آنکھوں سے دیکھا اور قریب ہو کر دیکھا، حیران رہ گئے. ایک اسلام بھائی کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اعتکاف کیا ان دنوں میں جن دنوں اتنے حفاظت امور کے مسائل نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ امیر اہل سنت کی کچھ جو ہے نا وہ چیزیں میں لکھتا ہوں کہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا بات ہے، خوف خدا ہے، عشق رسول ہے. کہنے لگا کہ جب میں دور تھا تو میرے سامنے یہ دو ہی باتیں تھیں صحیح کہ آپ بیان کرتے تھے تو اکثر خوف خدا کا تذکرہ ہوتا تھا
اور نعتوں کے درمیان جب عشق کی بات ہوتی تھی تو روتے ہوئے دیکھتا تھا دور سے یوں. بس 2 ہی خصوصیات غالب تھیں. کہنے لگا جب میں قریب ہوا اور 10 دن میں نے اعتکاف میں ساتھ میں گزارے تو میں کئی صفحے لکھ چکا اور خصوصیات ختم نہیں ہوں. کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، جب بندہ ان کے قریب آتا ہے تو پھر الگ ہی چیزیں ہوتی ہیں، الگ ہی حکمتیں ہوتی ہیں. اور جب بندہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو بعض اوقات اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ یار میں تو اس بارے میں جو ہے وہ کچھ اور ہی گمان کر رہا تھا، لیکن حقیقت حال اس کے برخلاف نکلی. اچھا نیک بندہ ہے تو اس کے معاملے میں ہمیں زیادہ ڈرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عام بندے کے بارے میں جو چاہو سوچتے رہو. آپ کے ساتھ بھی کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا، خواہ وہ بظاہر کوئی اتنا مذہبی شخص نہیں ہے، آپ کے خاندان کا فرد ہے یا آپ کا کلاس فیلو ہے یا آپ تجارت کرتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کے اندر تعلق رکھنے والا شخص ہے، آپ اس کو بہت دور سے جو ہے وہ میں اپنا ایکسپیرینس کہوں، ایک ایسا سیاسی شخص ہے یوسف بھائی جس کو میں کہوں کہ ہر پاکستان کا شخص جانتا ہوگا تو شاید غلط نہ ہو، اتنا مشہور آدمی ہے. اور اس کے بارے میں جو ہے وہ بہت ساری غلط باتیں بھی ہیں، لوگ جو ہے وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. ایک اپنے مدنی اسلام بھائی ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے خاندان کے اندر بھی کچھ سیاسی لوگ ہیں اور اس شخصیت کے ساتھ ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تو کہہ رہے ہیں کہ دور سے میں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ یار یہ ایسا ہی ہے، لیکن اسے بڑی حیرت کی بات کہی. کہنے لگا کہ جب میں گیا اور اس کے ٹھاٹ باٹ جو بھی آپ سوچے کم ہے، بہت بڑا ٹھاٹ باٹ والا آدمی ہے. کہنے لگا جب میں گیا اور بظاہر جس کے اندر کوئی ایک بھی مذہبی چیز نہیں ہے، اس کو جب پتہ لگا کہ میں مدنی ہوں یعنی عالم دین ہوں، تعارف کروایا، اس کے جو بھی ملنے جاتے ہیں تو پہلے ہو جاتا ہے. تو وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یعنی کہ کروڑوں اربوں پتی جو ہے نا وہاں پہ سارے ہی ہوں گے، ان سب سے زیادہ مجھے قریب بٹھایا اور جو جملہ اس نے کہا میں اس دن سے بولا حیرت میں ہوں کہ یار ماشاء اللہ، اور واقعی اس کے لیے دل سے دعا نکلی. اس نے کہا کہ آپ ہمارے پاس بیٹھو، قیامت کے دن آپ علماء ہی نے تو ہماری بخشش کوانی ہے. ارے اچھا وہ سنجیدہ، اچھا وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کو کسی کی خوشامد کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ یار کوئی کسی کی خوشامد کر رہا ہے یا اس کا کسی مقصد کے مسئلہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں. آپ یقین کریں اس دن سے یہ باتیں تو ہم پہلے سنتے ہیں، لیکن جب کوئی پریکٹیکل ہوتا ہے کہ یار اس کے بارے میں لوگ کیا گمان کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہی جملہ اس کی بخشش کا سبب بن جائے کہ ایک عالم دین کے بارے میں اس کے دل میں کتنی قدر ہے، اور قیامت کے روز جو ہے اس کو اس پر اعتماد ہے کہ آپ کی جو ہے نا وہ میں تھوڑی سی خدمت کر لوں تو ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھے بخش دے. تو کسی کے بارے میں دور سے گمان قائم کر لینا اور جو بھی بدگمانی کے زمرے میں ہے، اچھا جب ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ یار میں اس کے بارے میں یہ سوچتا تھا یہ تو ایسا نکلا، تو اپنے دل پہ بھی بڑا بھاری پن ہوتا ہے اور بندہ اپنے آپ کو بھی ملامت کرتا ہے کہ یار میں تو اس کے بارے میں کچھ اور ہی سوچتا تھا، یہ نکلا ایسا، یار یہ تو ایسا نہیں ہے. اچھا کسی کے ساتھ خاص طور پہ بندہ جب سفر کرتا ہے یا کچھ وقت گزارتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی ہوتی ہیں. اچھا جو اسکرین پر نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہر ایک کے بارے میں ہر ایک کا الگ گمان ہوتا ہے، لیکن جب ملاقات کرتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں اچھا آپ کے بارے میں تو میں یہ سوچتا تھا. تو لوگ ہر جو بھی نظر آنے والا شخص ہے اس کے بارے میں اپنے ابرو کے بال کے مطابق چاند رکھتے ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آتی ہے تو بعض اوقات عافیت والا معاملہ یہ ہے کہ ہم بلا وجہ شرعی، ہاں جہاں پر شرعی وجہ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، یا جہاں پر گمان قائم کرنا کسی خاص مقصد کے لیے وہ شریعت اجازت دیتی، وہ مستثنیات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بلا وجہ شرعی کسی کے بارے میں بدگمانی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. یہاں آپ نے جو بات کی اگر درس یہ بھی تو مل سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا بظاہر کوئی شریعت کے مطابق معاملات نہیں ہیں، لیکن اب جو چیز اس کی غلط ہے اس کو اتنا ہی غلط مان لینا، اب باقی آگے سے سوچ لینا کہ یہ یوں بھی ہوگا یوں بھی ہوگا، ایسے ہی ایک آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، پہلے کال لے لو. جی چلیں. وہ حال یہی تھا کہ بظاہر کوئی نہیں ایسی بات کے، لیکن نبی پاک کا ذکر آیا وہاں، ہم یقین جانے وہ آنسو سے رونا شروع ہو گیا صرف ذکر پر، نام پر. مطلب میں ہل گیا، وہ نصیحت ہوئی کہ ٹھیک ہے جو غلط ہے اس میں غلط ہے، لیکن ایسا عشق کمال ہے. عشق اور محبت کسی کی میراث تو ہے نہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس نے گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کال ہے تو سنا دیجیے. محمد توفیق جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے. بہت ہی پروگرام، پیارا پروگرام، کہانی کے پیچھے کی کہانی. ماشاءاللہ اسد مدنی صاحب، ماشاءاللہ حاجی یوسف صاحب، اور ماشاءاللہ تمام
उलमा कराम, मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत प्यारा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत प्यारी हिकायत आपने सुनाई और अपने प्यारे हबीब के सदके से मदनी चैनल को अल्लाह साद आबाद रखे। माशाल्लाह लास्ट प्रोग्राम मैंने देख रहा था, हाजी हबीब अत्तारी साहब का प्रोग्राम था उसमें, तो आज मैं मिस कर रहा हूँ उन्हें। जी, इसके पीछे भी एक हाजी साहब का सफ़र है। माशाल्लाह किसी सफ़र पर हैं। हमें कोशिश तो की थी कि रब्ता हो जाए तो कुछ देर के लिए हाजी साहब की बरकतें लें, तो लेकिन वो शायद मुमकिन नहीं हो पाए। बहरहाल हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि हम जो भी टूटी फूटी कोशिश करें अल्लाह पाक इसे कबूल फरमा लें, और जो भी एक लर्निंग के लिए हम कोशिशें करते हैं अगर इससे उम्मत को फ़ायदा हो तो यकीनन सादत की बात है। अल्लाह पाक हमें भी इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाइए। मदनी चैनल ये इसकी बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मकसद और इसके प्रोग्रामिंग के पीछे जो भी एक सोच होती है यही होती है कि हम कोशिश करके मुख्तलिफ एंगल्स से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं। राशिद भी कुछ करें। जी, ये जो वाक़या शाह साहब ने बयान किया, बदगुमानी वाला एक पहलू मौजूद था। देखिए, बज़ाहिर वो विलायत वाला मामला हो ना हो, जो भी बाशरा मुसलमान है उसके लिए हुस्न ज़न रखना है। और इस्लामी तालीमात ये हैं कि अगर कोई भी किसी का हम मामला बज़ाहिर देखते हैं और वो बज़ाहिर गलत नहीं है और हमें एक दिल में गलत गुमान और ख़याल पैदा हो रहा है, तो हत्तल वसाइल जहाँ तक हो सके उसके उस मामले को, मुसलमान की बात को, उसके उस मामले को अच्छे माना पर ही उसको गोया के मुंतबिक करना है, मामूल करना है, यानी उसका अच्छा पहलू ही तलाश करना है। बहुत अहम बात जी, अगर ये करेंगे तो बहुत सारी परेशानियों और बहुत सारे गुनाहों से भी इंसान बच जाता है। वरना अगर एक बदगुमानी पैदा हुई मामूली सी, तो याद रखें एक बदगुमानी के बाद फिर दूसरी बदगुमानी आती है, और ये ऐसा सिलसिला चलता है कि उस बंदे के हवाले से एक पूरा परसेप्शन बन जाता है, और फिर बड़े मामलात वो दुश्मनी की सूरत भी इख्तियार कर लेते हैं। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि हम प्रकार के ज़रिए जो बनाते हैं दायरा, अब देखिए दायरा बनने से पहले आपने जिस नुक्ते का इंतखाब किया है उस नुक्ते के गिर्द ही दायरे ने बनना है। तो ये जो नुक्ता नज़र है या किसी के बारे में जो आपका एक आपके तासुरात हैं, परसेप्शन है, वो आप हत्तल वसा देखिए मुसलमान है, अकीदे के एतबार से कोई बिगाड़ नहीं है, अमल के एतबार से भी बज़ाहिर कोई बड़ा मामला नहीं है, तो हमने वो नुक्ता जो है ना उसको देखना है कि वो नुक्ता दुरुस्त है या नहीं। अगर नुक्ता दुरुस्त मकाम पर है तो दायरा भी दुरुस्त बनना है, यानी हुस्न ज़न रखा तो इंशाअल्लाह उसके सारे मामलात जो शरीयत से नहीं टकराते हमें अच्छे ही नज़र आएंगे। और खुदा न खास्ता हमने किसी शख्स के हवाले से राय कायम करने में गलत मकाम का इंतखाब किया, नुक्ता गलत जगह लगाया, तो उस नुक्ते की वजह से वो दायरा भी गलत लग रहा है। और बिलखुसूस मजहबी तबका जो है, देखिए वो भी इंसान है, दूसरी या तीसरी दुनिया के लोग नहीं हैं। जैसे ये वलीउल्लाह के हवाले से उस शख्स ने गुमान किया। बाद औक़ात कई ऐसे काम होते हैं कि आम शख्स जो बज़ाहिर मजहबी हुलिया नहीं है, अच्छा ये भी तकसीम हमारी एक बनाई हुई है माशरे में, वरना जिसने भी अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ा है, जो दीन इस्लाम का मानने वाला है, वो मजहबी है। ये अलग बात है कि एक मजहबी हुलिया हो तो उसको मजहबी गोया के तर्जमान कहा जाता है। तो बिलखुसूस जो मजहबी अफराद होते हैं, उलमा होते हैं, मशाइख होते हैं, सूफिया होते हैं, मुहक्किकीन होते हैं, तो वो भी इसी दुनिया के फ़र्द हैं, वो भी इंसान हैं, उनके भी बशरी तकाज़े हैं, उनके भी वही इंसानी ख्वाहिशात हैं जो आम इंसान की होती हैं। तो एक माशरे में आम शख्स कोई बात करता है, शरअन उर्फन आदतन हर एतबार से दुरुस्त होती है, उसको नॉर्मल लिया जाता है, लेकिन वही काम एक मजहबी शख्स कर दे, हजरत ने ये किया है। अब जैसे वो रोटी वाला मामला था, अगर किसी ने अच्छे मकाम पर जाके कोई खाना वगैरह कर लिया तो लोग पीछे से बातें बनाते हैं। तो बिलखुसूस बिलउमूम तमाम मुसलमानों के लिए और बिलखुसूस अहले इल्म के लिए, उलमा और बुजुर्गों के लिए हमें अच्छा गुमान ही रखना चाहिए। बेशक मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप सब हजरात कोई अगर इसकी एग्जाम्पल भी दें। देखिए ये बात तो हो गई कि कोई काम करे तो उसमें कोई अच्छा पहलू तलाश करना चाहिए। कोई एक एग्जाम्पल कि जिसमें उमूमन बदगुमानी होती है, उसके अंदर हम किस तरह से कोई पॉजिटिव पहलू तलाश कर सकते हैं, ताकि जब एक देखिए हमारे देखने वालों में इंटेलेक्चुअल लेवल पे जा रहे कि सारे लोग नहीं होंगे, और सादा से लोग भी होंगे, कम पढ़े लिखे भी होंगे, तो अगर हर इस्लामी भाई एक एक मिसाल भी दे दें तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। जी, इसकी एक मिसाल ये देना चाहूँगा कि कोई मजहबी क्राउड है, कोई महफिल है, और दौरान महफिल अचानक एक बंदा उठकर चला जाता है, या मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज हो गई, अब सुन्नतों और नवाफिल की अदायगी है, अगरचे वो घर में पढ़ने की तरगीब मौजूद है, लेकिन अब उलमा फरमाते हैं कि लोगों को बदगुमानी से बचाने के लिए कोशिश करे कि वो नवाफिल वगैरह भी मस्जिद ही में अदा करके जाए। लेकिन बिल फ़र्ज़ कोई फ़र्ज़ की अदायगी के फ़ौरन बाद, फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद मस्जिद से चला गया, तो अब हमें अच्छा गुमान रखना चाहिए कि ऐन मुमकिन है कि वो अजीर हो
نفل پڑھنے کی جو ایک پوری صورتحال ہے کہ جب آپ ڈیوٹی ٹائمنگ میں ہیں تو آپ نے نفل پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، سیٹ کی اجازت ہو نہ ہو، ایکسٹرا نوافل ہو گئے جو غیر معروف ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے اس کی گاڑی موجود، سامان موجود ہو کہ یہ اگر دیر کرے گا تو نقصان ہو جائے گا، یا کوئی پیچھے مریض تھا کوئی اس کا انتظار کر رہا تھا، تو اچھا گمان کرنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے یار سنتیں پڑھی نہیں ہے پتہ نہیں اب پڑھے گا نہیں پڑھے گا، اچھا گمان رکھنا۔ یہ ایک پہلو ہوا۔ چلیں جی عمران بھائی۔ اس کے اندر یوں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم پریکٹیکل لائف کی بات کریں تو ہمیں بہت سارے لوگوں سے کام پڑتے رہتے ہیں، کبھی کسی سے کچھ قرضہ لینا پڑتا ہے، کبھی کسی سے ویسے کوئی کام ہوتا ہے، یا ظاہر تعلقات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے کام پڑتا ہی رہتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اب ایسا ہے کہ اگر میں کسی کے ہر وقت کام آتا رہا اور جب میں نے کسی اور کو کہا کہ حضور میرا یہ مسئلہ ہے، میرا آپ سے یہ کام ہے تو پلیز یہ میرا کام کر دیں، اور اس بندے نے یہ کام نہیں کیا، اب جھٹ سے پھر بندہ کہتا ہے لو ہم نے تو اس کے لیے دن رات ایک کر دیا، یہ ہمارا ایک کام نہیں کر سکا، کیا تو گمان؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ وہ مجبور ہو، ہم سے زیادہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی عذر شرعی ہو، یعنی ہو سکتا ہے واقعی وہ میری مدد کرنا چاہتا ہو، میرے کام آنا چاہتا ہو، لیکن وہ ایسی صورتحال سے دوچار ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کر نہ پاتا ہو۔ حقیقت حال تو اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ میرے کام بنانا اس بندے پر موقوف نہیں ہے، میرے کام اللہ کی ذات بنانے والی ہے، اللہ رب العالمین کارساز ہے، وہ بندوں کی مدد فرماتا ہے، البتہ اگر وہ مدد کر دے تو اس کی مہربانی ہے، نہ کرے تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کریں، ورنہ اگر اس نیت سے ہم دوسروں کے کام آئیں کہ کل مجھے ضرورت پڑی تو یہ بھی میرے کام آئے گا، تو اس پر کوئی ثواب تھوڑی ملے گا۔ بیسک بات۔ جی شاہ صاحب۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی علم کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ہم سامنے والوں پہ حکم لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جب اہل علم ہے سامنے عالم ہے تو اس کو بہت زیادہ علم ہے، اسے بہت ساری صورتوں کا علم ہے، ہمیں بہت تھوڑا سا علم ہے، ہم اپنے علم کی بنیاد پر اس پر حکم لگا رہے ہیں، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایسا دیکھا بھی گیا، اب جیسے یوں کہہ لیجیے ایک دفعہ میرے ساتھی پیش آیا کہ بھائی کھانا کھایا تھا ہم نے، کھانے کے بعد جو ہے وہ میں نے پانی پی لیا۔ اچھا۔ اب انہوں نے کہا کھانے کے پینے پانی تو منع ہوتا ہے، میں نے کہا نہیں منع نہیں ہے، اچھی بات تھی کہ کھانے سے پہلے پئیں، بیچ میں پئیں، نہ پئیں یہ بہتر ہے، لیکن پینا جائز ہے۔ یہ تو اپنے لیے رستے نکال لیتے، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ویسی صورت ناجائز والی صورت بھی ناجائز والی تو وہی نا، اپنا علم کم ہے، آپ علم نہ ہونے کے صورت میں آپ سامنے والے پہ حکم لگا رہے ہیں جس کو آپ سے زیادہ علم ہے۔ تو خاص طور پر علماء کی حیثیت میں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اپنی ڈاکٹری تو اس کے سامنے نہیں چلاتے نا، آپ کہتے ہیں اس کو زیادہ پتہ ہے، وہ جو لکھ کے دے دے آپ چپ چاپ جاتے ہیں، بلکہ وہ جو دوائی لے کر آتے ہیں وہ دوبارہ چیک کراتے ہیں، بھائی جو آپ نے لکھی تھی وہی ہے نا، اور وہ چپ چاپ آپ کھا لیتے ہیں، نہ کہ اس سے ایک ایک فارمولہ بھی نہیں پوچھتے کیا تھا کیا نہیں ہے، تو آپ اس کے علم پر اعتماد کرتے، تو عالم کے علماء کے علم پر ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ جو بھی عالم ہے آپ سے زیادہ علم والا ہے تو اس کے بارے میں بھی بدگمان نہ ہو۔ جی یوسف بھائی، کوئی سچویشن جس میں عموماً بدگمانی ہوتی ہے لیکن اس کا پازیٹیو پہلو؟ دیکھیں، بدگمانی سے بھی بچنا چاہیے، اور کوئی آپ کی بدگمانی میں مبتلا نہ ہو ایسے اسباب سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک بار امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ دورہ حدیث کے طلبہ اور مختلف طلبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے، تو اب امیر اہل سنت نے آ کر وہاں پر جو ہے آپ کے پاس سامنے جو جگ رکھا ہوا تھا اس سے گلاس بھرا پانی، اور آپ نے کھڑے کھڑے وہ پانی نوش فرمایا۔ اب آپ نے پیتے تو پی لیا، اور اس کے فوراً بعد آپ نے جو ہے نا وہ وضاحت فرمائی اور بتایا کہ میں نے جو یہ پانی کیا ہے نا، ذرا ٹھہریں، اتنا بڑا مذہبی آدمی اور کھڑے ہو کے کچھ پی لے، اتنا بڑا مذہبی اسکالر کہ جس نے لاکھوں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کروڑوں لوگوں کو بیٹھ کر پانے پینے کی سنت پر عمل کرنا سکھایا، بے شک، اور اس کا خود یہ انداز نظر آ رہا ہے، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود روم میں سے باہر تشریف لائے ہیں، جگ رکھا ہوا ہے، اس جگ کو گلاس میں اونڈیلا ہے، پانی بھرا ہے، اور کھڑے کھڑے پانی نوش کر رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بدگمانی پیدا ہو جائے، اور لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں کہ یار یہ لوگوں کو نصیحتیں، اور خود میاں فصیحت خود جو ہے وہ کھڑے کھڑے پانی پی رہی ہیں اور لوگوں کو بیٹھ کر پانی پینے کی۔ اب امیر اہل سنت نے فوراً سے وضاحت فرمائی اور بتایا کہ بھائی یہ جو میرے سامنے جگ رکھا ہوا ہے اس میں زمزم ہے، اور میں نے زمزم جو ہے یہ کھڑے ہو کر پیا ہے، کیونکہ زمزم کو کھڑے ہو کر پینا یہ اس کا سنت طریقہ ہے اور یہ افضل ہے۔ تو خود بھی بدگمانی سے بچنا چاہیے، لوگوں کی بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے اسباب سے بھی بچنا چاہیے، یا اگر کوئی ایسا واقعہ ہو گیا تو اس کی فوراً سے وضاحت کر دینی چاہیے کہ یہ ایسے نہیں اور ایسے تھا۔ واضح حدیث پاک ہے، اتقوا مواد التہمین، تہمت کی جگہوں سے بچو۔ واہ، اپنے آپ کو بچائیں
ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کے بارے میں بدگمانی کریں، اور حکمتاً ضرورتاً ایسا موقع ہو جہاں پر وضاحت کرنے سے آپ لوگوں کو بچا سکتے ہیں تو بالکل بچانا چاہیے، جیسے کہ ایک بہترین آپ نے اگزامپل اس کی سماعت کی، اور امیر اہل سنت کو کئی مرتبہ اس طرح کی وضاحتیں کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ جس کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کو بدگمانی سے بچانا ہوتا ہے۔ راشد بھائی، میں چاہوں گا کہ مزید آپ کے پاس ایک سٹوری تھی۔ جی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب کشف المحجوب میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور یہ کئی اور بھی تاریخ کی اور تصوف کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، لیکن داتا صاحب کا نام کافی ہے کیونکہ بالعموم تمام اہل اسلام کے لیے اور بالخصوص بر صغیر والوں کے لیے داتا صاحب کا نام جو ہے وہ اتھارٹی ہے۔ اور یہ بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ویسے افضلیت کے اعتبار سے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطبیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں، غوث اعظم میں آپ افضل اولیاء میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اگر زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو داتا حجویری جو ہیں یہ زمانے کے اعتبار سے غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں، پہلے کے سال غالباً ان کو۔ جی، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے فیض لیا، اور ایک اور مطلب وہ احناف کے لیے، امام اعظم کے فالوورز کے لیے گویا کہ یہ ان کے دل میں خوشی داخل کرنے والی بات ہے کہ یہ حنفی بزرگ تھے، امام اعظم کے فالوور تھے۔ انہوں نے کشف المحجوب میں حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا، آپ کا ایک کمال، آپ کی کرامت، رب کا جو آپ پر فضل تھا، آپ آل رسول ہیں اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ہیں۔ ان کے حوالے سے لکھا کہ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ آپ کے حوالے سے کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتا تھا، اس نے ایک مرتبہ ایک برا ارادہ کیا کہ میں ان کو اپنے دربار میں بلواؤں گا اور معاذ اللہ ان کو شہید کروا دوں گا۔ چنانچہ اس نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پیغام بھجوایا، اور آپ بالکل بلا خوف و خطر جو تھا وہ دربار میں تشریف لے آئے۔ جب دربار میں آپ درباری دیکھ رہے ہیں کہ امام باقر تشریف لائیں گے اور یہ معاذ اللہ اتنا خطرناک جو اس نے پلان کیا ہے وہ واقعہ ہوگا، لیکن معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوا۔ وہ بادشاہ بڑی عاجزی کے ساتھ معذرت کرنے لگا اور بڑی گویا کہ تعظیم رسپیکٹ والا معاملہ کرنے لگا، اور جاتے جاتے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تحائف پیش کیے۔ اچھا، الٹا ہو گیا معاملہ۔ جی، معاملہ الٹا ہو گیا۔ اب وہ درباری حیران تھے، جب امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بالکل نارمل کیفیت میں وہاں سے تشریف لے گئے، تو درباریوں نے بعد میں بادشاہ سے کہا کہ یہ کہانی کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ آپ کا ارادہ تو یہ تھا، آپ نے پلاننگ تو یہ کی تھی، لیکن یہاں معاملہ تو بالکل برعکس ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ارادہ تو معاذ اللہ یہی تھا، لیکن جب یہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب آئے تو قدرت کی طرف سے گویا کہ ان کا ایک سیکیورٹی والا معاملہ تھا، یعنی جس طرح ہم ظاہری طور پر اپنی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کی اس طرح فرشتوں کے ذریعے، رجال الغیب کے ذریعے حفاظت فرماتا ہے۔ نیک بندے کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ معاذ اللہ یہ نہتھا ہے، ہاں، اور اس پر ہم کچھ بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ساری بندے کی پاور، ساری اس کی جو تھیوری یا جو بھی اس کی پلاننگ ہوتی ہے وہ مٹی میں مل جاتی ہے۔ یعنی عام مومن، عام مسلمان کی بھی حفاظت کے لیے فرشتے ہیں، لیکن تقویٰ جتنا بڑھتا ہے، رب سے جتنا قرب بڑھتا ہے، تو اللہ والوں کے لیے فرشتوں کی حفاظت میں فرشتوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ جب یہ میرے قریب آئے تو میرے سامنے دو شیر ظاہر ہوئے جو ان کے دائیں بائیں تھے، جو بظاہر کسی اور کو نظر نہ آ رہے تھے، لیکن وہ گویا کہ غیب کا پردہ تھا جو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ظاہر کیا۔ اور ان شیروں نے مجھے کہا کہ اگر تم نے ان سے برائی کا ارادہ بھی کیا تو ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بالخصوص جو علماء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان سے برائی کا ارادہ نہیں کرنا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے، لیکن بالخصوص جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر اس طرح معاملہ کریں گے تو بعض اوقات اس کی دنیا میں بھی جو ہے نا بندے کو بھگتنا پڑتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے انکاری سم قاتل لادیانکم، کہ میرا انکار کرنا تمہارے دین کے لیے زہر قاتل ہے۔ اب یہ بظاہر بات دیکھی جائے تو کتنی ہے، یعنی ہر ولی کے لیے ایک عمومی حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے گا وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن غوث پاک کا یہ مرتبہ، شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فرمان غوثیت کا گویا کہ مفہوم بیان فرماتے ہیں فتاوی شارح بخاری میں۔ اب فرماتے ہیں غوث پاک نے جو فرمایا کہ میرا انکار کرنا تمہارے دین کے لیے زہر قاتل ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جس بندے نے بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا، آپ کے ارشادات کا، آپ کے مقام و مرتبے کا انکار کیا تو معاذ اللہ تجربہ شاہد ہے کہ وہ ایمان اپنا سلامت لے کر دنیا سے نہیں گیا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اسی فرمان
غوثیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ سم قاتل ہے خدا کی قسم ان کا انکار، منکر فضل حضور آہ لکھا تیرا۔ تو اولیاء کے حوالے سے اور بالخصوص غوث پاک کے حوالے سے بندے کو بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ یہ اہل اللہ ایسے ہیں کہ ان سے حسن عقیدت رکھیں تو بڑی برکتیں ملتی ہیں، لیکن معاذ اللہ اس کے برعکس ان سے بدگمانی یا عداوت اور دشمنی رکھی جائے تو دنیا اور آخرت ہلاک ہوتی ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں بعض اوقات بزرگوں کی جب کرامت بیان کی جاتی ہے، ان کے کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ کمالات اور کرامتیں جو ہیں اولیاء کی، اس کا ثبوت قرآن سے بھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بغیر موسم کے پھل آ رہے ہیں، اصحاب کہف کا واقعہ ہے، حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں۔ تو قرآن سے، حدیث سے اور ہمارے اسلامی عقائد سے کرامت کا ثبوت موجود ہے، لیکن جب کوئی بیان کرتا ہے تو معاذ اللہ اس پر ٹھٹا مذاق کیا جاتا ہے، تو یہ ایمان کے لیے بھی بڑی خطرناک چیز ہے۔ بے شک انسان اصل میں رکتا نہیں ہے، یعنی کہ آپ نے کہا نا کہ جب کسی ولی کے بارے میں کوئی کمزور بات کہتا ہے تو آج ولی کے بارے میں کہہ رہا ہے، کل صحابی کے بارے میں کہے گا، جب صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے تو کسی نبی کے بارے میں کہے گا، نبی کے بارے میں کہہ رہے تو امام الانبیاء کے بارے میں، اور پھر ذات باری تعالیٰ تک پہنچے گا۔ اور معاذ اللہ یہ ایک سوچ ہے جو پھر بڑھتی ہے، پھر اس کی انتہا نہیں ہے، پھر بڑھتے 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 انسان جو ہے وہ کہیں کا کہیں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور یہاں پر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بالکل وہ مطلب اس کا دیکھیں نا، اب ولی کی جو اس کی جو بظاہر اس کی تعظیم ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے پیچھے تو وجہ اسلام ہے نا۔ جی تو بنیادی طور پر اگر وہ کسی نیک شخصیت کے بارے میں بدگمان ہے تو پس منظر میں وہ اسلام کی چیزوں کے بارے میں بدگمان ہے نا، اس کی پہچان اللہ کی عطا پر ہو گیا نا یہ تو سیدھا سیدھا۔ تو اب وہ پھر بڑھتے بڑھتے کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، اور اس کا انجام جو ہے وہ بہت زیادہ برا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اور جو آپ نے بات کہی، کرامت سن کر کوئی انکار کی طرف جاتا ہے، جبکہ وہ درست کرامت ہو، ظاہر ہے اسی کی بات ہے، جو غلط بات ہے وہ تو غلط ہے۔ اور کئی لوگ کرامت کو سن کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، کرامت کو دیکھ کر، کسی بزرگ کی برکت کو دیکھ کر گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اس کی ایگزامپل یعنی کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر ہیں، اس کی مثال بڑی ہی پیاری دی جاتی ہے کہ نفس کرامت یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت اور افضل و اعلیٰ ترین ایک اللہ پاک کی نعمت ہے، لیکن اس کو سن کر اور دیکھ کر دو طرح کے لوگ کیوں ہیں؟ اس کی مثال زمین کی ہے کہ پانی جب برستا ہے تو اگر بنجر زمین ہو تو کوئی کھیتی نہیں ہے، اور وہی پانی کسی اچھی اور زرخیز زمین پر گرے تو سبزہ زار پیدا ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ غور کریں کہ اگر ہم کسی اچھے شخص کی کوئی اچھائی سنتے ہیں تو ہمارے دل میں اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یا معاذ اللہ ہم کسی نیگیٹیویٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ یاد رکھیے کہ کئی ایسے گمراہ ہوئے کہ جن کی گمراہی کا ظاہری سبب قرآن کی یا حدیث کی آیت یا فرمان کو غلط سمجھنا ہے، یعنی کہ وہ پڑھ حدیث ہی رہا ہے، وہ آیت ہی کوٹ کر رہا ہے، لیکن اس سے جو اس نے مفہوم نکالا وہ غلط ہوا، اور پھر وہ اس کی گمراہی کا بظاہر جو وہ سبب بن گیا۔ اسد بھائی آپ نے جی آپ نے جو مثال دی تھی نا کہ آج ولی سے عداوت ہے اور پھر یہ معاملہ آگے تک بڑھے گا، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت فضائل کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، امیر معاویہ پر ایک نظر، بڑی شاندار ہے۔ اس کے شروع میں آپ نے ایک مقدمہ تحریر کیا ہے، پورا ایک تمہیدی گفتگو فرمائی ہے، وہاں آپ نے یہی مثال دی کہ دیکھیں صحابہ کرام میں افضلیت کی ایک پوری ترتیب ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت واشی تک ایک پورا سلسلہ ہے، لیکن نفس صحابیت میں اور حضور کی صحبت میں آنے کا جو شرف ہے اس میں تو سب کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے معاذ اللہ اگر کوئی بد عقیدگی رکھتا ہے، کوئی کمزور عقیدہ رکھتا ہے، تو یہ یہاں تک کافی نہیں ہوگا یا یہاں تک رکے گا نہیں، یہ معاملہ دیگر صحابہ کرام تک بھی بڑھے گا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی صحابہ نے اعتماد کیا، یہ چلتے چلتے خلفائے راشدین تک، حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر تک جائے گا، اس سے بڑھ کر پھر اللہ رسول کی ذات پر بھی اعتراض آئے گا، کیونکہ ان کا چناؤ ہوا تھا دین کی خدمت کے لیے، اور 40 سال جو انہوں نے خدمات سر انجام دی۔ تو یہی ہے کہ ایک صحابی کے بارے میں آپ رکھیں گے تو سارے صحابہ، ایک نبی کے حوالے سے رکھیں گے تو دیگر انبیاء، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں بے ادبی اور بے ادبوں سے بچتے رہنے کی توفیق۔ آمین اس میں اسد بھائی یہ بھی ہے کہ اولیاء کی کرامت کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا، دیکھیں جو کرامت اللہ کے ولی کی ہوتی ہے وہ انڈائریکٹلی اس امت کے نبی کا معجزہ ہوا کرتی ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرمائے، اگر وہ معجزہ نبوت و رسالت کے ساتھ خاص نہیں ہے
تو وہ معجزہ بطور کرامت اس امت کے ولیوں کو دیا جاتا ہے۔ اب اس امت کے اندر ولی کتنے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب کوثر کی بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں، کوثر الخیرات پوری کتاب ہے اس کی تفسیر کے اوپر۔ ایک تفسیر یہاں پر یہ ہے کہ کثرت اولیاء اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یعنی جتنے زیادہ اولیاء امت محمد میں موجود ہیں پہلے کسی امت میں نہ رہے۔ اچھا، جب اس امت کے اولیاء افضل و اعلیٰ ہیں تو اصحاب کہف بھی جو تھے نا وہ اللہ کے ولی ہی تھے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اس وقت کے جو اولیاء ہیں وہ ان سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اب ان کی جو کرامتیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، میں جب یہ بیان ہو رہا تھا تو غور کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے دور کے اندر جب پیارے آقا علیہ السلام معجزات کا ظہور فرماتے تھے تو کافر بھی جو تھے وہ اس معجزے کو اپنے عقل کے ترازو میں تولتے تھے، کہ جب حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو کافروں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی لاجیکل بات ہی نہیں، ہماری عقل میں آتی ہی نہیں ہے، عقل میں نہیں آتی ہے، کیسی بات ہے۔ اچھا، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام معراج سے تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق نے، دیگر صحابہ نے آپ کی تصدیق کی، لیکن کافروں نے کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر آپ مسجد اقصیٰ بھی چلے جائیں، وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر بھی کر لیں اور وہاں سے پھر لامکان کی سیر کر کے بھی آ جائیں، اور اتنے کم وقت کے اندر کہ وہ دروازے کی کنڈی جو ہے وہ ہلتی رہے، پانی وضو کا خشک نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو عقل میں آتا نہیں۔ اچھا، اسی طرح اور کتنے حضور علیہ السلام کے معجزات ہیں، نہ صرف حضور علیہ السلام کے دور کے جو غیر مسلم تھے وہ، بلکہ آپ قرآن کی پوری تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے جو بھی معجزات ظاہر ہوئے غیر مسلم اس کو اپنی عقل کے اوپر توڑتے اور اس کی بنا پر وہ جو ہے انکار کر دیا کرتے۔ یاد رکھیں کہ ہماری عقل جو ہے وہ اسلام کے تابع ہے، اسلام ہماری عقلوں کے تابع نہیں ہے، ہم مکلف ہیں اسلام کے، مکلف ہماری عقلوں کا، اسلام ہماری عقلوں کا مکلف نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنی عقلیں جو ہے اسلام کے تحت ہی چلانی ہیں، ہماری عقلیں اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو میں یہ غور کر رہا تھا کہ میں اس پر حکم تو نہیں لگاتا، لیکن ایک سوچ آتی ہے کہ جس نے قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، جس نے پرانی امتوں کے واقعات کو پڑھا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے دور کے واقعات کو پڑھا ہے، تو وہ ذرا غور کرے کہ جو اس وقت میں اعتراضات ہوتے تھے آج بھی کیا وہ نہیں ہو رہے ہیں؟ آج بھی کیا اس طرح کی کیفیت نہیں ہے؟ تو ہم کس پلڑے میں کھڑے ہیں؟ صدیق اکبر والی لائن میں کھڑے ہیں، فاروق اعظم والی لائن میں کھڑے ہیں، یا پھر ہم کسی اور کی لائن میں کھڑے ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ اصل میں کرامت کا اگر ڈیفینیشن پتہ چل جائے نا اسد بھائی، تو بہت سارے لوگوں کا مائنڈ جو ہے نا وہ کلیئر ہو جائے گا۔ بیسیکلی کرامت کہتے کسے ہیں؟ نادر الوجود بات، ایسی بات جو کم پائی جاتی ہو، بندے سے یہ نہیں ہو سکتی ہو، وہ کسی اللہ کے خاص بندے سے، نیک بندے سے جب صادر ہو تو اس بات کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ایسا ہی عقلاً ممکن ہو لیکن عادتاً محال ہو۔ یہ بات ہے کہ عقل سے مراد بھی پھر عقل سلیم ہے، ناقص عقل میں نہیں آ رہی تو اس میں کرامت کا کوئی قصور نہیں۔ بہرحال اس میں یہ عرض کروں گا کہ سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، کہ ان سب چیزوں کا جو ہماری آخری گفتگو ہوئی کافی سیر حاصل رہی۔ صحیح نالج یہ نہ ہونا بہت ساری گمراہیوں کا باعث ہوتا ہے۔ تھوڑا یہاں سے سنا، تھوڑا یہاں سے سنا، تھوڑا یہاں سے سنا، اور اپنا علم کامل تھا نہیں تو کسی کا بھی سن کر ہم پھر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر میں ناظرین کو ایک دعوت پیش کروں گا کہ کرامت اور معجزے کے بارے میں اور اولیاء کرام سے متعلق ہمارے اسلامی عقائد و نظریات جو اوتھینٹک قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوئے، بہار شریعت کا پہلا حصہ یہ آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ میں آئیں گی۔ اور جب ہمیں صحیح علم ہوتا ہے اور ایک پراپر علم ہوتا ہے تو پھر اگر کوئی ہمارے سامنے غلط بات کہتا ہے تو ہم اس غلطی کو بھانپنے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کے وسوسوں کا، شیطان کے وسوسوں کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ تو ہمارا نالج مضبوط ہونا چاہیے، ہماری صحبت اچھی ہونی چاہیے، پراپر علم دین حاصل کیا ہوا ہو، تو انشاءاللہ عز و جل بہت سارے وسوسوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مختلف پروگرامز اس کے وقتاً فوقتاً آپ ملاحظہ فرماتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔